बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ FM 107। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान मलक रोज़ ज़ुबैर और प्रोग्राम है फ्लैश पॉइंट। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर ज़हीर अहमद हंजरा साहब और आज हम बात करने जा रहे हैं रस्म व रवाज पर कि हमारे माशरे में जो रस्म व रवाज हैं वो किस तरह के हैं, कैसे हैं, और कोई भी माशरा जो है वो उसमें रस्म व रवाज लाजमी ज़रूरी होते हैं। तो हमारे जो पाकिस्तान में जो रस्म व रवाज हैं वो ज़ाहिर बात है कि हमने यहाँ पे जो बड़े सगीर जो है वो सारे ममालिक ये एक ही थे, हिंदुआना रस्म व रवाज भी शामिल हैं और मुख्तलिफ जो है वो कौमें यहाँ पे आई, मुख्तलिफ ममालिक के लोग यहाँ पे आए, उन्होंने आके यहाँ पे हुक्मरानी की, तो उनसे भी जो है वो रस्म व रवाज जो हैं वो अख्तियार किए गए। तो इस मौजू पे हमारे साथ स्टूडियो में बात करने के लिए मौजूद हैं प्रोफेसर ज़हीर अहमद हंजरा साहब। जी प्रोफेसर साहब, क्या कहेंगे हमारे रस्म व रवाज के बारे में आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि हम ये देखते हैं कि रस्म व रवाज हैं क्या। जैसे कि ये दो लफ्ज़ हैं, एक रस्म और एक रवाज, इन दोनों से ये लफ्ज़ बना रस्म व रवाज। इनका मफ़हूम एक है और ये रस्म या रवाज उस आदत को कहते हैं जो किसी मुआशरे में ज़्यादातर लोग यानी लोगों की अक्सरियत उसको अपने लिए नफ़ा बख्श समझते हुए अपना लें, और फिर जो मुआशरे के आम लोग हैं उसको बुरा ख्याल ना करें, उसे रस्म या रवाज कहा जाता है। और चूँकि ये बहुत पुरानी बात है, अगर हम इनके ओरिजिन की बात करें तो जब इंसान ने, ये उस दौर की बात है जब इंसान पत्थर के दौर में रहता था, इंसान छोटी छोटी कम्युनिटीज़ में तकसीम हुआ और जो ही वो कम्युनिटीज़ में गया तो वहाँ उसने अपने अपने उन लोगों के साथ जिनके साथ उनका मेल जोल था उनके साथ मिलकर जब मुआशरती तश्कील हुई तो फिर वहाँ से कुछ ख़ास किस्म की आदतें बनती चली गई। तो इन आदतों के पुख्ता होने के बाद वो उसके रस्म व रवाज बन। जहाँ तक ताल्लुक़ है पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान जैसे आपने अभी कहा कि ये हिंदुस्तान का एक हिस्सा था, अगरचे यहाँ पर कोई 1000 साल के करीब मुसलमान हुक्मरान भी रहे हैं, फिर ख़ास तौर पर जिस वक्त अरब यहाँ आए और उन्होंने इस्लाम का पैगाम यहाँ पहुँचाया, और ये जो लोग हैं ये मज़हब की तरफ यानी हिंदू मज़हब से निकल कर मज़हब इस्लाम की तरफ जिस वक्त ये लोग आए तो फिर वो असरात भी इन पर पड़े। लेकिन चूँकि बुनियादी तौर पर पाकिस्तानी लोग इंडियन कल्चर से ताल्लुक़ रखते हैं तो यहाँ हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे रस्म व रवाज हैं कि जिनका ताल्लुक़ हिंदुइज़म से है, या जो दूसरी कौमें यहाँ बर्बाद थी और उनके रहने सहने में जो एक दूसरे के साथ गिव एंड टेक हुआ तो उनसे बहुत सारी आदत व अदवात हमारे यहाँ पर पाकिस्तानियों में आ गई। अब ये जो रस्म व रवाज हैं इनकी इतनी ही किस्में हैं जितनी कि शोभा है ज़िंदगी। ये बाज़ बात तो यहाँ तक भी है कि बाज़ रस्में इतनी गालिब हो जाती हैं कि वो मज़हब पर भी गालिब आ जाती है। अच्छा, एक इससे भी बढ़कर बड़ी अहम बात ये है कि रस्म व रवाज को कानूनी हैसियत भी हासिल है। जो किसी मुआशरे का कानून होता है तो कानून को बनाते हुए सबसे पहले जो बात मद्देनज़र रखी जाती है वो उस इलाके के रस्म व रवाज होते हैं और उन रस्म व रवाज को कानूनी शक्ल दी जाती है, क्योंकि कानून का मतलब लोगों को कंट्रोल करना होता है, जराइम से उन्हें पाक करना होता है, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाना होता है, लिहाजा वो उसके रस्म व रवाज के ख़िलाफ़ नहीं है। अच्छा, इसी तरह ये बात भी शायद कुछ लोगों को बड़ी हैरान कर दे कि हमारे मज़हब ने भी जिस वक्त अपने कवानीन का इतलाक़ किया तो बहुत सारे ऐसे रस्म व रवाज थे जिनको जायज़ करार दिया गया और वो रस्म व रवाज मज़हब का हिस्सा बने। मतलब ये उन रस्म व रवाज को ख़त्म किया गया कि जो मशीयत इज़्ज़ी के मुताबिक अल्लाह ताला की मंशा के मुताबिक इंसानों के लिए नुकसान देते, उनको ख़त्म कर दिया जाए। अब अगर इसकी मिसाल आप लेना चाहें तो एक रस्म थी अरब में कि वो ज़िंदा बच्चियों को दफन कर देते थे, ये एक रस्म थी।
اور اس کی لاجک بڑی لمبی ہے اگر ہم ڈسکس کریں کہ کیوں ایسا کرتے تھے لیکن کرتے تھے. اچھا سر, یہاں پہ ایک کویشچن میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ جو رسم اور مذہب ہے, رسم و رواج اور مذہب, یہ دو کیا آپ الگ چیزیں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں مذہب جس وقت یہ ہم ڈیوائن لا کو مذہب کہتے ہیں, جس وقت مذہب کو عملی طور پر نافذ کر دیا گیا تو پھر وہ رسمیں وہ رواج جن کو مذہب نے الاؤ کیا وہ تو مذہب کا حصہ بن گئے اور جائز ہیں. جیسے ابھی میں آپ کو مثال دینا چاہ رہا تھا کہ اس دور میں جو یہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے تو یہ انسانوں کے لیے انتہائی نقصان دہ رسم تھی جس کو اسلام نے فی الفور ختم کر دیا, مگر کئی اربوں کی رسمیں ایسی تھیں کہ جن کو جاری رکھا گیا اور وہ ابھی تک ہمارے مذہب میں اسلام کا یہ حصہ مانی جاتی ہے. لہذا مذہب میں وہ رسم کہ جو شریعت کے خلاف نہ ہو, جو خدائی قانون کی خلاف ورزی نہ کرتی ہو اور ساتھ انسانوں کے لیے نقصان دہ بھی نہ ہو, تو اس رسم کو تو بالکل تسلیم کیا جاتا ہے اور کیا جا رہا ہے. لیکن ایسی رسم کہ جو خدائی قانون کے اس معیار پر پوری نہیں اترتی, اس رسم کو کبھی بھی کسی طور پر بھی اسلام نے قبولیت کا درجہ نہیں ملا. جی سر, ہماری جو اردو زبان آئی ہے وہ بھی جو اس کو جو ہے وہ مختلف لشکر آئے تھے یہاں پہ, تو اس کو لشکر کی زبان کہا جاتا ہے. مختلف جو ہیں وہ زبانوں کو ملا کے جو ہے وہ اردو زبان بنائی گئی. تو میرے خیال میں یہ جو ہمارے رسم و رواج ہیں یہ اتنے زیادہ ان کی جڑیں جو ہیں وہ مضبوط ہیں ہمارے معاشرے میں کہ ان کا جو ہے وہ میرے خیال میں مذہب بھی جو ہے وہ کچھ تھوڑی سی رعایت دیتا ہے اس پہ, چونکہ ان کو بدلنا جو ہے وہ انتہائی جو ہے ناممکن سی بات لگتی ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ مذہب ان رسم و رواج کو بالکل جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے کہ جو اس خدائی نظام کے خلاف ہوں یا انسانوں کے نقصان میں جا رہے ہوں, ان کو الاؤ نہیں کرتا. میں ایک چھوٹی سی مثال اپنے کلچر سے آپ کو دینا چاہوں گا. جیسے ہندوستان میں ایک ستی کی رسم چلتی تھی, اگرچہ وہاں ختم ہو گئی ہے انڈیا میں بھی, لیکن کئی بہت دور دراز کے جو دیہاتی علاقے وہاں آج بھی ہے. ستی کی رسم یہ تھی کہ جس وقت کسی عورت کا خاوند فوت ہو جاتا تھا تو پھر اس کی چتا جب جلاتے تھے تو اس عورت کو زندہ اس میں ڈال دیتے, تو جس کا خاوند اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اسے اب زندہ رہنے کا حق ہو گئی. اب یہ کتنی بری رسم ہے, رسمن ہر جگہ پر ایسے ہوتا تھا. ہمارے مذہب نے اس کو بالکل الاؤ نہیں کیا کہ ایک عورت ہے, اس کے خاوند کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اسے حق حاصل ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق گزار سکے. اسے حق حاصل ہے کہ وہ سیکنڈ میرج کرے اور اسے حق حاصل ہے کہ وہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکے. جی سر, آپ نے ستی کی بات کی تو اس بات کو میں آگے بڑھانا چاہوں گا, لیکن ایک کمرشل بریک ہے. کمرشل بریک کے بعد دوبارہ جو ہے وہ ہم رسم و رواج پہ بات کر رہے ہیں, وہ بات جاری رکھیں گے. جی سامعین, ایک کمرشل بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. Stay tuned. We'll be right back. یار راشد, میں بہت پریشان ہوں. نئی گاڑی لی ہے, اچھا اور معیاری آئل چینج کروانے کے لیے لاہور یا اسلام آباد جانا پڑتا ہے. سارا دن ضائع ہوتا ہے اور کھجل خواری علیحدہ ہوتی ہے. ارے بھولے بادشاہ, تمہارے اتنے بڑے مسئلے کا میرے پاس ہے چھوٹا سا حل. ارے وہ کیا, اب مدی بہاؤدین سرگودا روڈ نزد لاہور گرامر اسکول بیل 1 پوائنٹ کا شاندار افتتاح ہو چکا ہے, جو ڈسٹریبیوٹر ہے امپورٹڈ امریکن بیل 1 انجن آئل کے. اس کے علاوہ جرمن پروفیکار اور جاپانی آئل اچارے بھی دستیاب ہے. اس کے علاوہ کار واش پروفیشنل طریقے سے حصے کا کام اور انجن کا تمام میکینیکل کام تسلی بخش کیا جاتا ہے. اور تو اور تمہارے جیسے مصروف لوگوں کے لیے ہوم سروس بھی دستیاب ہے. برانچ نمبر 2 شاندار آٹوز بیل 1 پوائنٹ سوابا سرگودا روڈ منڈی بہاؤدین نزد لاہور گرامر اسکول. برائے رابطہ 0346 647 5949. پاکستان اپنے پیاروں کو پیسے بھیجیں اور بینک الفلاح کی 750 سے زائد برانچز میں سے کسی بھی برانچ سے پیسے بآسانی وصول کریں اور ساتھ ساتھ جیتے قیمتی انعامات. بینک الفلاح, the way forward. رائل آرش مارکی اینڈ ایونٹ کمپلیکس منڈی بہاؤدین شہر کا پہلا اور سب سے بڑا ایونٹ کمپلیکس. ہزاروں افراد کی گنجائش پر مشتمل VIP ماحول, پڑھا لکھا بااخلاق عملہ, لذیذ اعلیٰ کوالٹی کے کھانے اور کراکری, ایئر کنڈیشن صاف ستھرا ماحول,
آپ کے ذوق کے عین مطابق بسیوریز کار پارکنگ. اگر آپ کم بجٹ میں اچھا ایونٹ پلان کرنا چاہتے ہیں تو رویل آرچ آپ کا سب سے بہترین انتخاب ثابت ہوگا. کانفرنس، بزنس میٹنگ، برتھ ڈے پارٹی، شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے ہماری خدمات حاصل کریں. افتتاح کی خوشی میں خصوصی ڈسکاؤنٹ حاصل کریں. رویل آرچ مارکی ایٹ ایونٹ کمپلیکس، پروجیکٹ بائی نواز گروپ، منڈی بہاؤدین روڈ، لیدر کلاب، حالیہ. رابطہ نمبر 0325 771 75 55 0336 771 75 55. ہر وقت میں آپ کی بینکاری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یو مائکرو فائنانس بینک پیش کرتا ہے اسلامی بینکاری کی سہولت، جہاں آپ کو ملے شرعی اصولوں کے مطابق مختلف حلال سرمایہ کاری کے مواقع اور لین دین کے شفاف اصولوں پر مبنی خدمات، جو دے آپ کو سکون قلب کا. یو بینک اسلامک بینکنگ، سکون قلب کا. ہدیہ میڈیکل کمپلیکس اینڈ ڈائلائسس سینٹر. اب آپ کو لاہور یا اسلام آباد جانے کی ضرورت نہیں. اب آپ کے شہر منڈی بہاؤدین میں ڈاکٹر محمد فہد غوری یورولوجسٹ شام 5:30 بجے سے 8:30 بجے تک بذریعہ لیزر گردہ مثانہ غدود کا آپریشن بغیر چیرے کے کریں گے. نیز گردے واش کرنے والی نالی انتہائی مناسب ریٹ پر ڈالی جاتی ہے. پیشاب میں خون آنا، بار بار پتھری بننا، مردانہ بانجھ پن کا تسلی بخش علاج کیا جاتا ہے. ڈاکٹر نشا چائلڈ اسپیشلسٹ بچوں میں سوکھڑا پن، ہڈیوں کی کمزوری، خون میں کمی، بھوک نہ لگنا، پیدائشی شوگر، نمونیا، ٹائیفائڈ جیسی بیماریوں کا علاج کرتی ہیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر امائمہ فاروقی فزیو تھراپسٹ ہڈیوں، جوڑوں، گھٹنوں، پیٹھ کا درد، ارک النساء، پیدائشی معذوری کا تسلی بخش معائنہ اور علاج کرتی ہیں. ڈاکٹر عائشہ یاسین کلینکل سائیکالوجسٹ ڈپریشن، گھریلو ناچاکی، اداسی، بے چینی، خوف، غم اور بے ہوشی کے دورے جیسے مسائل کا علاج کرتی ہیں. ہدیہ میڈیکل کمپلیکس نزد ڈاخانہ روڈ، منڈی بہاؤدین. 0546 513 686 0546 7513 686. منڈی بہاؤدین میں سب سے قدیم اور اعتماد کا واحد نام الاعتماد ریئل اسٹیٹ. اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں منڈی بہاؤدین میں زرعی رقبہ، مناسب قیمت پر دکان یا کوئی شاندار کوٹھی یا مکان، تو آپ کا انتخاب ہونا چاہیے صرف اور صرف الاعتماد ریئل اسٹیٹ. خرید و فروخت کا بااعتماد ادارہ، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ دھوکہ دہی اور فراڈ سے تنگ آ چکے ہیں. ہم پر اعتماد کیجیے اور پھر سکون کی نیند سو جائیے. الاعتماد ریئل اسٹیٹ، حالیہ روڈ نزد کرسٹل میرج ہال، منڈی بہاؤدین. ڈائریکٹر وقاص احمد سربندی 0341 1358 982. حاجی انصر جاوید انجم 0321 775 5596. الاعتماد ریئل اسٹیٹ، کیونکہ جب کام ہو اعتماد کا تو انتخاب ہونا چاہیے الاعتماد ریئل اسٹیٹ کا. پاکستان اپنے پیاروں کو پیسے بھیجیں اور بینک الفلاح کی 750 سے زائد برانچز میں سے کسی بھی برانچ سے پیسے بآسانی وصول کریں اور ساتھ ساتھ جیتے قیمتی انعامات. بینک الفلاح، the way forward. ضروریات زندگی کی تمام چیزیں ایک ہی چھت کے نیچے. کہتے تو سبھی ہیں لیکن لال مارٹ نے کر دکھایا. منڈی بہاؤدین اور گرد و نواح کے لیے خوشخبری. لال مارٹ ستسرا چوک، منڈی بہاؤدین آپ کے لیے لایا کراکری، ٹوائز اور موبائل ایسیسریز پر 20% ڈسکاؤنٹ. اس کے علاوہ امپورٹڈ پرفیوم اور گروسری کی تمام ویرائٹی دستیاب ہے. فوڈ لورز کے لیے سویٹس اینڈ بیکرز کی بے شمار ویرائٹی، اصلی دیسی گھی سے تیار شدہ مٹھائیاں اور بسکٹس. منڈی بہاؤدین میں پہلی مرتبہ واٹس ایپ پر گروسری کی فری ہوم ڈیلیوری کی سہولت بھی موجود ہے. پیزا، برگر، شاورما اور فاسٹ فوڈ کی بے شمار ویرائٹی، وہ بھی زبردست ڈیلز کے ساتھ. ایسی سستی اور معیاری ڈیلز کہ کوئی بھی کھائے بغیر نہیں رہ پائے گا. مزید معلومات اور فری ہوم ڈیلیوری کے لیے ابھی کال کریں. کانٹیکٹ 0546 571 330 اور 0347 145 333. مال آف سرگودا کی شاندار کامیابی کے بعد زیب مارکیٹنگ کا منڈی بہاؤدین میں 14 منزلہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ شاپنگ مال. العصر مال آف منڈی بہاؤدین. وسیع کار پارکنگ. آج ہی دکان بک کروائیں اور کل سے کرایہ حاصل کرنا شروع کریں. سنگل اور ڈبل بیڈ رومز کے لگژری اپارٹمنٹس، جن میں ہوگی وہ تمام سہولیات جو صرف خواب ہو سکتی ہیں. مزید معلومات کے لیے سائٹ آفس وزٹ کریں. العصر مال آف منڈی بہاؤدین، چیما چوک، حالیہ روڈ. کانٹیکٹ 0330 3545 002 up to 4.
मायूस और नाउमीद हजरात के लिए पैगाम शफा हयात दवाखाना रजिस्टर्ड, जहां बे औलादी का 100% कामयाब इलाज किया जाता है। आसाबी कमजोरी, बांझपन, शुगर, ब्लड प्रेशर, हेपेटाइटिस, मोटापा और इसके अलावा तमाम बीमारियों का मुकम्मल शाफी इलाज किया जाता है। तो सिर्फ एक बार आए और मुकम्मल इलाज पाए। हयात दवाखाना रजिस्टर्ड, क्योंकि तमाम बीमारियों का एक ही शफाखाना, सिर्फ हयात दवाखाना रजिस्टर्ड। एड्रेस सेटेलाइट टाउन चौक, मेन रोड, सरगोदा। कॉन्टैक्ट नंबर 0321 125 0125 and 0304 111 2020. Welcome back after the commercial break. वेलकम बैक सामीन, आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ FM 107। आप हमारी ये नशरियात जो है वो फेसबुक पर और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और सुन सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं रस्म व रिवाज पर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान मलक रऊफ ज़ुबैर, और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस मौजू पर बात करने के लिए प्रोफेसर ज़हीर अहमद हंजराज साहब। तो कमर्शियल ब्रेक से पहले प्रोफेसर साहब बात कर रहे थे सती पर। तो सर, वो सती वाला सिस्टम तो ख़त्म हो गया, लेकिन अब भी जो है वो वहाँ पे यही हो रहा है कि मेरे ख्याल में कि शादी वो एक सफ़ेद जोड़ा पहना दिया जाता है और उसकी जो बेवा हो जाती है उसकी शादी नहीं की जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जिस तरह वहाँ पे किया जा रहा है, तो इस्लाम ने तो इससे बिल्कुल जो है वो नज़रिया अलग दिया। तो हमारे माशरे में भी कुछ मतलब है उसका असर पाया नहीं जा रहा है। जी बिल्कुल, हमारे माशरे में उसका कुछ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा असरात पाए जाते हैं जो इंडियन कल्चर है उसके। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि हम जिस वक्त तकसीम से पहले पाकिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा था, हमारे साथ हिंदू रहते थे, हिंदुओं के साथ मुस्लिम रहते थे, तो इनकी एक दूसरे की जो कल्चरल हैबिट्स हैं वो एक दूसरे में गई हैं। और यकीनन बहुत सारे ऐसे हमारे, आप देख लें पाकिस्तान में इस वक्त जो शादी ब्याह के रस्म रवाज है या पोतीदगी पर जो कुछ रसूमात हैं, इनमें से जो ज़्यादातर हमने ली हुई हैं वो हिंदुस्तानी कल्चर ही से ली हुई हैं और यहाँ पर भी चल रही हैं। अब जैसे मैंने पहले कहा कि ये मज़हब तो एक ऐसी चीज़ है कि जो हर अच्छी चीज़ को इंसानों के लिए लाजिम करार दे के बुरी चीज़ से उसे रोकता है, मगर रस्में बाज़ वक़्त ऐसी भी होती हैं कि जो बुराई की एक इंतहाई शक्ल इख्तियार कर जाती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो रस्में हैं उनके ख़िलाफ़ सोसाइटी में बोलने की इजाज़त नहीं होती, उनके ख़िलाफ़ चलने वाले को बागी कहा जाता है। और जब ये रस्में जिन पर इंसान सदियों से या सालों से अमल कर रहा होता है, उन रस्मों को रोकना जो है वो इंसान के बस की बात नहीं रह जाता। लेकिन जी सर, मुकम्मल कर लें बात अपनी, मैं फिर क्वेश्चन आप। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे यहाँ पर बहुत सारी जो रसूमात हैं जिन पर आज हम अमल पैरा है, वो रसूमात यकीनन हमारे मज़हब का हिस्सा तो नहीं है मगर हमारे कल्चर का हिस्सा बन चुकी हैं। उसकी एक मिसाल ले लीजिए कि ये शादी ब्याह के मौका पर जो बारात का तस्वुर है, ये हमारे मज़हब में तो है ही नहीं है। जिस तरह यहाँ बैंड बाजे के साथ बारात और मुख्तलिफ लोगों के साथ और इतने बड़े धूम धड़के के साथ लोग जो है वो निकाह करने के लिए जाते हैं, तो ये तो मज़हब में मौजूद ही नहीं है। ये एक मैंने छोटी सी मिसाल आपको दी है, बाकी ढेर सारी ऐसी मिसालें हैं जो रस्म रवाज को हम लेकर आगे जा रहे हैं और जो मजहबी तालीमात हैं उनको हम पीछे कर चुके हैं। जी सर, यही बात करने में जा रहा था कि जो हमारे रस्म व रिवाज हैं वो हर इलाके का एक अपना कल्चर होता है और उनसे लोगों को बहुत प्यार भी होता है, और वो हमारी जड़ों में क्या हड्डियों में वो जो है वो सरायत कर चुकी होती हैं, जिनसे इनहराफ जो है वो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा नज़र आता है। लेकिन जो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारा दीन इस्लाम है, जो हमारा दीन है, जो हमारा मज़हब है, तो उसका जो है लेकिन ये हमारे मुल्क जो है वो किसके नाम पे हासिल किया, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो जब जो दो कौमी नज़रिया था, यही नज़रिया था कि ये जो है ये एक अलग कौम है, ये मुसलमान एक अलग कौम है, इनका रहन सहन, इनकी रस्म व रिवाज सारा कुछ अलग है।
تو دیکھیں دین جو ہمارا ہے وہ بھی ایک پورا ضابطہ اخلاق ہے نا، وہ بھی پوری ایک زندگی گزارنے کا جو قرآن مجید میں درس دیا گیا ہے. تو کیوں جو ہے وہ ہم سے جو ہے دین سے دوری کیوں اختیار کیے ہوئے ہیں، ہم کیوں ان جو ہے وہ رسم و رواج میں پھنسے ہوئے ہیں. جب سر دیکھیں آپ نے یہ بات کی کہ رسم و رواج کے متعلق بات کرنا انتہائی مشکل کام ہے، لیکن جو چیزیں غلط ہیں ان کو غلط تو کہنا چاہیے. اگر آپ جیسے جو ہیں وہ لوگ مطلب ہے آپ لوگ پروفیسر ہیں، آپ کریم ہیں اس معاشرے کی، آپ بھی اگر معاشرے کو کچھ درست نہیں بتائیں گے، گویا آپ کے بتانے سے کچھ بھی بہتری نہ آ سکے گی، لیکن آپ کو جو ہے وہ درست بات تو معاشرے کو بتا دینی چاہیے کہ یہ بات غلط ہے اور یہ ٹھیک ہے. آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. دراصل یہ جو آپ کا کویسچن ہے، اس کویسچن کے اندر ڈھیر سارے کویسچن شامل ہو جاتے ہیں. ایک آپ نے دو قومی نظریہ کی بات کی، دوسری آپ نے یہ بات کی کہ جو لوگ ہیں انہیں لوگوں کو بتانا چاہیے، مذہب کے بارے میں، دین کے بارے میں بتانا چاہیے. تیسرا یہ ہے کہ رسم و رواج پر چپ سادھنے کی بجائے رسم و رواج کے خلاف کام کرنا چاہیے. تینوں سوال آپ کے اس ایک سوال میں پائے جاتے ہیں اور بالکل درست سوال ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے جو آپ نے کی کہ دو قومی نظریہ اور اس نظریے کی بنیاد پر معرض وجود میں آنے والے ملک میں ابھی تک ایسی رسومات کا خاتمہ کیوں نہیں ہوا. تو اس میں ملک صاحب بڑی سیدھی سی بات ہے کہ جب آپ ہسٹری آف پاکستان کو پڑھتے ہیں تو یہ جو تحریک پاکستان ہے اس کے نتیجے میں کتنی بڑی مملکت ہمیں مل جاتی ہے. اور تھوڑی سی بات اس میں کنٹراڈکشن بھی پائی جاتی ہیں. ایک بہت بڑا گروہ یہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ قائد اعظم جو ہے نا پاکستان کو ایک اسلامک اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے، اور ایک بہت بڑا گروہ ہے جو اس کے برعکس چلتا ہے اور کہتا ہے کہ پاکستان کو ایک سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے. چلے اس بات پہ ہم بحث نہیں کرتے کہ قائد اعظم کا نظریہ کیا تھا اور پہلے ان کا نظریہ کیا تھا، بعد میں کیا ہو گیا. اسلامک اسٹیٹ کو ہم نظریہ مان لیتے ہیں کہ قائد اعظم پاکستان کو ایک اسلامک اسٹیٹ بنانا چاہ رہے تھے، اور یہ جو نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس کی بنیاد پر جو ہے نا پاکستان بنا. ہم اس تھیوری کو تسلیم کر لیتے ہیں. اب اگر اس نظریے کو مان لیا جائے جو کہ پاکستان میں اکثریت لوگوں کی اسی بات کو مانتی ہے، تو پھر سوال آپ والا ہے کہ پھر یہاں پاکستان بننے کے بعد، ہندوؤں سے الگ ہونے کے بعد، اپنے کلچر کو پروموٹ کرنے کے بجائے ہم ابھی تک انہی پرانی رسم و رواج پر عمل پیرا کیوں ہیں. ہندوانہ رسم و رواج جن کو کہہ لیں، جی ہندوانہ کہہ لیجئے. اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستان تو بن گیا، قائد اعظم نے اس کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانے کا اعلان بھی کیا، کوشش بھی کی، پھر ان کی عمر نے وفا نہ کی اور ہمیں داغ مفارقت دے کر چلے گئے. لیکن اس کے بعد یہ جو عنان حکومت ہے جن لوگوں کے ہاتھوں میں آیا، اور ظاہر ہے جس وقت بھی آپ کسی چیز کا نفاذ کرتے ہیں تو نفاذ ان مقتدر حلقوں سے ہوتا ہے جو کسی ملک پر حاوی ہوتے ہیں، ملک کا نظام چلا رہے ہوتے ہیں، ان کے ذریعے کوئی بھی آپ نظریہ جو ہے وہ نافذ کرتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں وہ ایسی کوئی اسلامک گورنمنٹ نہیں آ سکی کہ جو اس اسلامک آئیڈیالوجی کو جس کا ہم پرچار کرتے ہیں ہم بڑے دعوے سے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اسلام کے نام پر بنا ہے، مگر اس آئیڈیالوجی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آج تک کسی نے کوشش ہی نہیں کی. مختصر لیول پر، ایک محدود لیول پر ضرور کوششیں کی گئی ہیں اور ان میں کچھ کامیاب بھی ہوئی ہیں، لیکن اوورآل اس کو اسلامک اسٹیٹ بنانے کے لیے اسلامک لا کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے یہ اسی طرح چلتا آ رہا ہے. جی سر، آپ کی بات جاری ہے کہ ایک کمرشل بریک ہے، چونکہ ہم جو ہے وہ ریڈیو پہ پروگرام کر رہے ہیں. ناظرین آپ سن رہے ہیں ریڈیو آواز FM 107، تو ایک کمرشل بریک ہے، تو اس کے بعد آپ کی خدمت دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. Stay tuned. We'll be right back. پاکستان اپنے پیاروں کو پیسے بھیجیں اور بینک الفلاح کی 750 سے زائد برانچز میں سے کسی بھی برانچ سے پیسے بآسانی وصول کریں اور ساتھ ساتھ جیتے
कीमती इनामात। बैंक अल-फलाह, द वे फॉरवर्ड। रॉयल आर्च मार्की एंड इवेंट कॉम्प्लेक्स, मंडी बहाउद्दीन शहर का पहला और सबसे बड़ा इवेंट कॉम्प्लेक्स। हजारों अफराद की गुंजाइश पर मुश्तमिल VIP माहौल, पढ़ा लिखा बाइखलाक अमला, लजीज आला क्वालिटी के खाने और क्रॉकरी, एयर कंडीशन साफ सुथरा माहौल, आपके ज़ौक़ के ऐन मुताबिक, बसियोरीज कार पार्किंग। अगर आप कम बजट में अच्छा इवेंट प्लान करना चाहते हैं तो रॉयल आर्च आपका सबसे बेहतरीन इंतखाब साबित होगा। कॉन्फ्रेंस, बिजनेस मीटिंग, बर्थडे पार्टी, शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए हमारी खिदमत हासिल करें। इफ्तिताह की खुशी में खसूसी डिस्काउंट हासिल करें। रॉयल आर्च मार्की एंड इवेंट कॉम्प्लेक्स, अ प्रोजेक्ट बाय नवाज ग्रुप, मंडी बहाउद्दीन रोड, लैदर कला, हालिया। राब्ता नंबर 0325 771 75 55 0336 771 75 55। जब जफर शेर पार्टी का ढोल बजता है तो जमाना रक्स करता है। जफर शेर ढोल पार्टी अब आपके शहर मंडी बहाउद्दीन में न्यू ट्रेंडिंग प्लेट साउंड के साथ जफर शेर ढोल पार्टी अवार्ड याफ्ता हमारे यहाँ मौजूद हैं। VIP ढोल सिस्टम, बेशुमार फिल्मों और गानों में आप हमारे ढोल की थाप पहले ही सुन चुके हैं, क्योंकि हमारा काम ही हमारे मयार की जमानत है। जफर शेर ढोल पार्टी अपनी शादी ब्याह की तकरीबात को खूबसूरत बनाएं। हम बनाएंगे आपके जेब के शानदार जश्न को यादगार। मील्स, पार्टी या किसी भी किस्म के फंक्शन के लिए एडवांस बुकिंग जारी है। प्रोप्राइटर जफर शेर ढोल मास्टर। राब्ता नंबर 0345 0429 329। समी ढोल मास्टर, अजमल ढोल मास्टर, लयाकत ढोल मास्टर। एडवांस बुकिंग जारी है। एड्रेस नज़द टैक्सी स्टैंड, फाटक, रेलवे रोड, मंडी बहाउद्दीन। अगर आप तरह तरह के मुआलिजों से इलाज करवाकर मायूस हो चुके हैं तो मायूसी छोड़िए, क्योंकि सेहत और तंदुरुस्ती का खजाना हयात दवाखाना आपको देता है हर तरह के इलाज की मुकम्मल गारंटी, जहां पर हर किस्म की बीमारियों का तसल्ली बख्श इलाज। और हाँ, मोटापे से मुकम्मल निजात हासिल करें, वो भी चंद रोज में। अपना वक्त और पैसा बचाएं, सिर्फ हयात दवाखाना आए। याद रखिए, हकीम साहब हर रोज सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक मरीजों का फ्री चेकअप करते हैं। एड्रेस सेटेलाइट टाउन चौक, मेन रोड, सरगोदा। कॉन्टैक्ट नंबर 0321 125 0125 एंड 0304 111 2020। पाकिस्तान अपने प्यारों को पैसे भेजें और बैंक अल-फलाह की 750 से ज़ायद ब्रांचेस में से किसी भी ब्रांच से पैसे बआसानी वसूल करें और साथ साथ जीते कीमती इनामात। बैंक अल-फलाह, द वे फॉरवर्ड। मंडी बहाउद्दीन की सबसे मारूफ और पुरानी दुकान हाजी इस्लाम दीन मूंगफली वाले। बैरून मुल्क के लिए आला क्वालिटी का चलगोजा और पिस्ता भी दस्तयाब है। हमारे यहाँ मिलते हैं हर किस्म के आला क्वालिटी के मुरब्बा जात, मसाला जात, पाकिस्तान की सबसे आला क्वालिटी की मूंगफली, रेवड़ी और दीगर ड्राई फ्रूट। निकाह और दीगर तकरीबात के लिए बने बनाए पैकेट्स भी दस्तयाब हैं। अगर आप अपने प्यारों को बैरून ममालिक आला क्वालिटी का चलगोजा भिजवाना चाहते हैं तो आपका इंतखाब होना चाहिए सिर्फ हाजी मलिक इस्लाम दीन मूंगफली वाले, क्योंकि हमारे पास मिलता है मंडी बहाउद्दीन में सबसे आला क्वालिटी का चलगोजा। प्रोप्राइटर हाफिज मोहम्मद रिजवान, हाफिज वाइल हसन, हाजी मलिक इस्लाम दीन मूंगफली वाले, फवारा चौक, सदर बाजार, मंडी बहाउद्दीन। बराए आपता 0546 50 56 62, 0333 844 18 14, 0333 583 34 50। मायूस और नाउमीद हजरात के लिए पैगाम शफा हयात दवाखाना रजिस्टर्ड, जहां बे औलादी का 100% कामयाब इलाज किया जाता है। आसाबी कमजोरी, बांझपन, शुगर, ब्लड प्रेशर, हेपेटाइटिस, मोटापा और इसके अलावा तमाम बीमारियों का मुकम्मल शाफी इलाज किया जाता है। तो सिर्फ एक बार आए और मुकम्मल इलाज पाएं। हयात दवाखाना रजिस्टर्ड, क्योंकि तमाम बीमारियों का एक ही शफाखाना, सिर्फ हयात दवाखाना। हयात दवाखाना रजिस्टर्ड। एड्रेस सेटेलाइट टाउन चौक, मेन रोड, सरगोदा। कॉन्टैक्ट नंबर 0321 125 0125 एंड 0304 111 2020। Welcome back after the commercial break.
जी सामीन, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ FM 107 और हमारा प्रोग्राम फ्लैश पॉइंट, जिसमें आप बात कर रहे हैं आज रस्म व रिवाज पर। तो नाज़रीन, आपसे भी गुजारिश करूंगा कि रस्म व रिवाज पर बात करने के लिए आप भी जो है वो हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से शामिल हो सकते हैं। आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं और यूट्यूब पे भी आप प्रोग्राम देख सकते हैं। हमारा मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रोफेसर ज़हीर अहमद हंजरा साहब। तो सर, अगर देखें हमारी पूरी ज़िंदगी में जो दीन इस्लाम है, ज़ाहिर बात है कुरान मजीद जो है वो दीन हमारा पूरा मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है कि हमारे दीन ने, हमारे मज़हब ने बता दिया कि किस तरह हमने ज़िंदगी जो है वो इस्लामी शार के मुताबिक गुजारनी है। नहीं गुजार रहे हैं हम पे, हमारे मुल्क पे जो है वो हमारे रस्म व रिवाज जो कल्चर हमारा है वो बहुत, उसकी गिरफ्त जो है वो मजबूत है। चले थोड़ी देर के लिए आप मज़हब होना नहीं चाहिए, लेकिन मज़हब को एक साइड पे रख लें। आप कहते हैं कि जो सेकुलर हमने मुल्क जो है वो बनाना है, तो जो हमारे रस्म व रिवाज है उन पर जो है वो दीन को हट के भी एक जो है वो मतलब है उस पर नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं, जब शादी की बात कर लेते हैं। शादी शुरू होती है तो मेहंदी पे हम क्या कर रहे हैं? मेहंदी पे जो वो ढोल जो बजाया जाता है, उससे जो लोग होते हैं उन गली मोहल्ले वाले जो मरीज़ भी होते हैं, जिनमें बूढ़े भी होते हैं, तो आधी रात वो मेहंदी जो है वो हमारी शुरू ही आधी रात को होती है। अगर आप सेपरेट जगह पे कहीं पे ये सारा अपना प्रोग्राम अगर आपने करना भी है कर ले, तो थोड़ा इससे माफ़ी नहीं मिल सकती है क्या? अगर मज़हब को भी मतलब है एक इंसानियत को, इंसानी लिहाज से इसको देख लें तो ये कैसा हमारा कल्चर है? देखें जी, ये लोगों को समझाना या लोगों से कोई ऐसी रिक्वेस्ट करना कि आप अपनी उस ढोलक की आवाज़ को मध्यम रखें या अपने रस्म व रिवाज को थोड़ा सा अपनी ज़ात तक महदूद कर लें, ये इस दौर में बहुत मुश्किल हो गया है। आप जब किसी को समझाने की कोशिश करते हैं तो वो उल्टा आपके ख़िलाफ़ हो जाता है, बात को समझने के बजाय। एक छोटी सी मिसाल आप लीजिए, मेहंदी की तकरीब की आपने बात की है, तो हमारी आजकल यहाँ मंडी बहाउद्दीन डिस्ट्रिक्ट में मेहंदी की तकरीब में 2-3 वाक़यात ऐसे हो चुके हैं कि जहाँ पर फायरिंग हुई और डेथ हो गई, नौजवान लड़कों की डेथ हो गई है। तो अभी ये रस्म है ना, रस्म की वजह से है ना, और फिर ये कल्चर का हिस्सा पता नहीं कब से ही बन गया। असलहे का इस्तेमाल करना, फायरिंग करना और शो ऑफ करना, ये चीज़ें जो ना इंतहाई नुकसानदेह। अभी जो आपने बात की, चले मज़हब से हटकर हम बात करें, तो मज़हब से हटकर भी अगर हम बात करें तो एक सोसाइटी में तो हम रहते हैं, उस सोसाइटी पर कुछ हमारे जो फ़राइज़ हैं वो हम पर लागू होते हैं, हमारी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं और उस मुल्क की कवानीन का एहतराम हमारे ज़िम्मे है। हम अगर किसी रस्म को नहीं छोड़ना चाह रहे तो कम अज़ कम उस रस्म को इतना ज़रूर महदूद कर दें कि उससे किसी दूसरे को तकलीफ़ ना हो। किसी दूसरे को तकलीफ़ ना, जैसे आपने कहा कि कोई मरीज़ भी हो सकता है, कोई तालिब इल्म हो सकता है, कोई और कहीं पर कोई दूसरा सर ये जो मेहंदी की रस्म है ये आधी रात के बाद शुरू की जाती है, तकरीबन 12 बज जाते हैं। तो लड़के पता नहीं कहाँ से वो सारे जो हैं वो इकट्ठे करके वहाँ पे आ जाते हैं। तो अक्सर जो है उन्होंने ड्रिंक किया होता है, तो वो ड्रिंक होने की वजह से लड़ाई का एहतमाल रहता है। अक्सर शादियों में ऐसा ही हो रहा है, लड़ाई हो रही है। और उसके बाद जो पैसे की वहाँ पे जो निछावर किए जाते हैं, इतना ज़्यादा पैसे का ज़िया किया जाता है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी एग्जैक्टली। एक तो ये जो दिन रात की सर्कुलेशन है ये बदलती रहती है। जैसे आजकल हम रात के एक बहुत बड़े हिस्से को अपने मसरफ़ में लाते हैं, और कभी एक दौर था कि सरे शाम ही लोग घरों में चले जाते थे और जल्दी सोकर जल्दी उठने का रवाज था। मगर आज हमारे शहरों समेत जो देहात हैं वहाँ पर भी ये रवाज पनप रहा है, बल्कि पनप चुका है कि वहाँ पर भी लेट नाइट लोग जो है वो फंक्शन में या अपने उन मामलात में बिज़ी रहते हैं और फिर लेट नाइट सोते हैं और सुबह देर से उठते हैं, सवाए उन लोगों के कि जो ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने किसी ड्यूटी पर जाना होता है तो वो अपने उस टाइम को मैनेज करते हैं। अदरवाइज़ इस वक्त जो अक्सरियत है वो वही चल रही है। दूसरी जो बात है वो आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि इन रस्म व रिवाज पर ख़ास तौर पर जो हमारे इस कल्चर में जो एक बहुत बड़ी बुराई नौजवानों में ड्रिंकिंग की आ चुकी है, और इसकी बिना पर झगड़े और शो ऑफ की जो हमारी बीमारी पनप रही है, इनकी वजह से मुआशरे का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इस नुकसान के ज़िम्मेदार हम खुद हैं। हम अपनी औलाद की तरबियत नहीं कर पाते,
ہم اپنے معاشرے کے نوجوانوں کو سمجھا نہیں سکتے، اور پھر ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ بھی اس طرح اپنی ڈیوٹی کو سر انجام نہیں دیتے. اور پھر جو سب سے بڑی برائی ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت اس طرح کا کوئی فنکشن ہوتا ہے تو دوسروں پر تو ہم بڑی آسانی سے تنقید کر لیتے ہیں، مگر جب وہ ہمارے گھر کی بات آتی ہے، اپنے میں فنکشن آتا ہے، تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فنکشن جو ہے نا وہ روز روز نہیں ہونے. اور ان نوجوانوں کو زندگی میں کون سا بار بار جو شادی ہونی ہے، کون سا مہندی ہونی ہے، یہ خوشی کے موقع نہیں آنے ہیں، رشتہ دار اکٹھے ہیں، تو سر اس مطلب ہے سارے نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، 5 وقت کے نمازی بھی ہوتے ہیں، لیکن اس معاملے پہ آ کے جو ہے وہ مجبور ہو جاتے ہیں، وہ بالکل ہی جو ہے وہ اس کے اینٹی نہیں جا رہے تھے. آپ کہہ رہے ہیں کسی کو سمجھانا جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے، تو میں یہ مان رہا ہوں کہ ہم سب کی زندگیوں میں یہی ہے، لیکن ہمیں سر جو چیز غلط ہے اس کو غلط تو کہہ دینا چاہیے کہ اس کو ایسے مطلب ہے رسم و رواج کو ختم ہونا چاہیے جو پریشانی کا باعث بنے. پھر زیادہ لڑکے جو ہیں وہ ادھار لے کر قرض پکڑ کے وہاں پہ جو ہے وہ نوٹ نچھاور کر رہے تھے. ایگزیکٹلی. بینگ مسلم ہمیں اس بات کو صرف زبان سے نہیں بلکہ کوشش ہو سکے تو ہمیں اس کو عملی طور پر ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر ہم وہ نہیں کر سکتے تو پھر زبان سے ضرور کہنا چاہیے، وہ بھی نہ کر سکے تو پھر دل سے برا کہنا یہ تو ایمان کا نچلا درجہ ہم کہتے رہتے ہیں. لیکن انسانی تقاضے کے تحت بھی اگر دیکھیں تو بے جا جو ہے وہ زیادہ مطلب ہے کسی کو یہ ڈھول وغیرہ شور شرابے پیسے کا بے دریغ استعمال، تو یہ جو ہے کچھ غلط نہیں ہے. دیکھیں جس کے پاس پیسے کی ریل پول ہو، جس کے پاس پیسہ ضرورت سے زیادہ ہو، تو پیسہ ضرورت سے زیادہ جس طرح خوراک ضرورت سے زیادہ انسان کے لیے مرض پیدا کر دیتی ہے، اسی طرح پیسہ بھی ضرورت سے زیادہ انسان میں بگاڑ پیدا کرتا ہے. تو وہ سر بگاڑ جو ہے وہ پوری سوسائٹی کو بیمار کرنے کا باعث نہیں بن رہا. جی میں وہی بات کرنا چاہ رہا تھا. یہ جو پیسے کی ریل بیل ہے یہ تو ایک الگ بات ہوگی نا. جن کے پاس ضرورت سے زیادہ پیسہ ہے وہ اس کو ان کاموں میں ضائع کرتے ہیں. افسوس اس بات کا ہے کہ جن لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، جو افورڈنگ پیپل نہیں ہیں، وہ لوگ بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان رسموں کو لازمی حصہ سمجھتے ہوئے وہ بھی پیسہ ادھار پکڑ کر اور پھر کئی سال اس کو ادھار کو واپس کرنے میں لگا دیتے ہیں اور اپنی جان کو جوکھوں میں ڈالتے ہیں. جی ہم نے جو ہے وہ مشکل بنایا ہوا ہے اپنے سارے اس جو ہے رسم و رواج، غلط رسم و رواج، غلط کلچر کی وجہ سے. یہ شروع سے ہی آپ جو کسی کی بچے کی شادی ہونی ہے یا بچی کی شادی ہونی ہے تو ہم اپنے ایسے اس کلچر میں پھنسے ہوئے ہیں، ایسے برے جو ہیں فرسودہ نظام میں پھنسے ہوئے ہیں جن سے جو ہے وہ نکل نہیں سکتے، جن کو ہم کہتے بھی ہیں یہ غلط ہے، لیکن ہم جو عملی طور پر کوئی بھی قدم ایسا نہیں اٹھاتے ہیں کہ ان کا جو ہے وہ ایسے غلط رسم و رواج کا کلا کما ہونا چاہیے. اب جو ہے وہ حکومت نے کچھ حد تک پابندیاں لگائی ہوئی ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ یہ فائرنگ نہیں کرنی ہے. آتش بازی ہم بھول گئے. آتش بازی جو ہے وہ اتنا زیادہ پیسہ جو ہے وہ آتش بازی پہ ضائع کر دیا جاتا ہے، اور وہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ وہ جو آتش بازی کی جاتی ہے وہ جو شرلائیاں جو چھوڑ رہے ہوتے ہیں وہ کسی کے گھر میں چلی جاتی ہے یا کہیں پہ ایسی جگہ پہ جا کے گر جاتی ہے جہاں پہ آگ لگ جاتی ہے. ایک کمرشل بریک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آج جو ہے وہ تفصیلی بات کریں گے رسم و رواج پر. جو آپ ہیں وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں، فیس بک پر ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، یوٹیوب پر، اور ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں. جی کمرشل بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. Stay tuned. We'll be right back. It's 7 p.m. This time check is brought to you by رائل آرش مارکی اینڈ ایونٹ کمپلیکس، منڈی بہاؤدین شہر کا پہلا اور سب سے بڑا ایونٹ کمپلیکس. ہزاروں افراد کی گنجائش پر مشتمل VIP ماحول، پڑھا لکھا 22 لاکھ عملہ، لذیذ اعلیٰ کوالٹی کے کھانے اور کراکری، ایئر کنڈیشن صاف ستھرا ماحول، آپ کے ذوق کے عین مطابق، وسیع و عریض کار پارکنگ. اگر آپ کم بجٹ میں اچھا ایونٹ پلان کرنا چاہتے ہیں تو رائل آرچ آپ کا سب سے بہترین انتخاب ثابت ہوگا. کانفرنس، بزنس میٹنگ، برتھ ڈے پارٹی، شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے ہماری خدمات حاصل کریں. افتتاح کی خوشی میں خصوصی ڈسکاؤنٹ حاصل کریں. رائل آرش مارکی اینڈ ایونٹ کمپلیکس. جی سامعین، فیس بک پر ہمیں
ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ولایت علی صابر صاحب. السلام علیکم سر. سر کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں سر. کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم استاد اور شاگرد ایک ساتھ شامل ہیں. ماشاءاللہ سر آپ بھی تو ہمارے ساتھ ہی ہیں. کیسا گزر رہا ہے؟ آپ کے منڈی بہاؤالدین میں کافی زیادہ شاگرد ہیں جو آپ کو اکثر یاد رکھتے ہیں. ہم آج بات کر رہے ہیں رسم و رواج پر کہ ہمارے جو سسٹم میں نظام میں غلط فرسودہ رسم و رواج جو ہیں وہ شامل ہو چکے ہیں. ان کی نشاندہی کریں گے اور ان پہ بات کریں گے کہ کون سا مطلب ہے کہ بہتر ہے کون سا نہیں بہتر ہے اور مذہب ہمارا کیا کہتا ہے اور ہم جو ہے وہ لگے ہوئے کس طرف لگے ہوئے ہیں. تو آپ بھی شامل ہوں اور نشاندہی کریں کون سا رسم و رواج غلط ہے اور کون سا ٹھیک ہے. رسم و رواج دیکھیں معاشرے کا حسن ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی رسم ایسی ہو، کوئی رواج ایسا ہو جو معاشرے میں ایک زخم کی جو ہے وہ مطلب ہے صورت اختیار کر چکا ہو، تو جس سے جو ہے وہ معاشرہ جو بگاڑ کی طرف جا رہا تو اس کو جو ہے وہ اس کے مطلب خلاف بات کرنے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی عیب نہیں ہے، اس کے خلاف بات کرنی چاہیے. تو آپ بھی جو ہے وہ اس میں شامل ہوں. تو جب سبھی لوگ شامل ہوتے ہیں تو تبھی جو ہے وہ کسی مسئلے کا حل نکل سکتا ہے. دیکھیں جب کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے جب لوگ بیٹھ جاتے ہیں تو وہ سلجھاؤ کی طرف جا ہی سکتا ہے. ایک دو بندے کے بات کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ جو ہے وہ جب سبھی جو ہیں وہ ایک رائے پہ متفق ہو جائیں گے تو میرے خیال میں چینج جو ہے وہ یقینی متوقع ہوگا. تو فیس بک پہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں جنہوں نے جوائن کیا ان سب کو سلام کہتا ہوں، اور پروگرام کو شیئر کریں اور اپنے کومنٹس جو ہیں وہ شامل کریں رسم و رواج کے حوالے سے. وہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ سب کے کومنٹس جو ہیں وہ شامل کیے جائیں. دانش گھومن صاحب ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. کہہ رہے ہیں کیا حال ہیں دانش بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ سے؟ طبیعت آپ کی ٹھیک ہے؟ شمسہ چودھری صاحبہ ہیں، کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فضول رسومات کو معاشرے سے ختم کرنے کے لیے باقاعدہ لائحہ عمل تیار کیا جانا چاہیے. اسلام منڈی بہاؤالدین. شمسہ چودھری صاحبہ جو ہیں وہ جرنلسٹ ہیں اور بہت اچھا کام کر رہی ہیں. تو شمسہ آپ ایسا کریں کہ جو سمجھتی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں غلط رسم و رواج ہیں جن کو نہیں ہونا چاہیے تو ان کی نشاندہی کریں. میں انشاءاللہ پروگرام میں آپ کی جو ہیں وہ باتیں شامل کروں گا. نواز امیر گوندل صاحب ہیں، کہہ رہے ہیں پروگرام دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نائس بہت اچھا پروگرام ہے. اور اویس گوندل صاحب ہیں، پروفیسر ظہیر احمد ہنجرا صاحب کو سلام کہہ رہے ہیں. ملک محمد آصف ہیں، وہ انہوں نے وہ دل بھیجے ہیں، بہت شکریہ جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو ہم جو ہے وہ آج بات کریں گے جو شب برات پہ ہم جو ہے وہ کرتے ہیں. غمی خوشی بھی جو ہے وہ ہماری رسم و رواج میں شامل ہے. ہماری مہندی جو ہوتی ہے، منگنی جو ہوتی ہے، کوشش کروں گا میں ان سب چیزوں پہ بات کروں. شادی میں جو غلط رسم و رواج شامل ہو چکی ہیں اور فوتگی پہ ہم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں. اور آپ سے ایک اور کویسچن ہے کہ وہ میں سر سے بھی یہ کویسچن کروں گا کہ وہ جو دروازے میں جب دلہن آتی ہے تو دروازے میں کوئی بڑی خاتون جو ہوتی ہے وہ تیل لے کے، سرسوں کا تیل لے کے دروازے کی دونوں سائڈوں پہ گراتی ہیں، تو اس کا کیا مطلب مقصد ہوتا ہے ضرور بتائیے گا. اور جب وہ اپنی کسی بھی بہن بیٹی کو رخصت کر رہے ہوتے ہیں گھر والے تو وہ اس کو چاول دیے جاتے ہیں، وہ چاول اپنے اوپر سے وار کے جو ہے وہ پیچھے کی طرف پھینکتی ہے اور آگے چلتی جاتی ہے. تو ان چاول پیچھے پھینکنے کا کیا مطلب مقصد ہوتا ہے. اور ہم آج بات جہیز پہ بھی کریں گے. اور جو دوسرا لڑکے والے جو ہے وہ وری بناتے ہیں جس میں سونا وغیرہ اور اس نے کپڑے بنانے ہوتے ہیں، اس پر بھی آپ بھی بتائیے کہ یہ تمام رسم و رواج ٹھیک ہیں، درست ہیں کہ ہم نے مشکل بنایا ہوا ہے. تو یہ ساری باتیں میرے خیال میں نکاح کی طرف بھی آئیں گی جو ہمارے معاشرے میں یہ ایک چل رہی ہوتی ہے، مہم چل رہی ہوتی ہے کہ نکاح کو آسان بناؤ. تو ہم نے ان تمام رسم و رواج کے ساتھ نکاح کو یہ ضرور بتائیے گا مشکل بنایا ہے کہ آسان بنایا ہے. جب لڑکا ہوتا ہے وہ بھی مطلب ساری زندگی لگا رہتا ہے، اپنی زندگی کی کمائی جو ہے وہ پوری لگاتا ہے، تو پھر جا کے اس کی شادی ہوتی ہے، قرضہ بھی لیا ہوتا ہے. پھر لڑکی والے جو ہوتے ہیں وہ باپ جس کی بیٹیاں ہیں 3-4 بیٹیاں ہیں وہ کیا کرے. مطلب ایک شادی پہ پوری زندگی کی کمائی ہمارے رسم و رواج نے ایسی شادی مشکل بنائی ہے کہ لگ جاتی ہے.
تو ہمارا دین کیا کہہ رہا ہے اور ہم جا کس طرف رہے ہیں اور ہمارے رویے کیسے ہیں. جو خواتین جہیز نہیں لے کے آتی ان کے ساتھ ہم نے کیا رویے اختیار کیے ہوئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو معاشرے میں غلط ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ بات کرنی چاہیے, آواز اٹھانی چاہیے. تو میرے خیال میں کافی لوگ اس پہ بات کر چکے ہیں. تو ہم نے بھی ایک کوشش کی ہے. تو میں جو بہت بڑے اسکالر ہیں پروفیسر ظہیر احمد ہنجرا صاحب, ان کو بھی ساتھ اس لیے پروگرام میں لے کے آیا ہوں. لیان عزیز گوندل ہیں ماشاءاللہ, بہت خوب سر, بڑی مہربانی, شکریہ لیان گوندل صاحب. پروفیسر صاحب کو سلام کہہ رہے ہیں. اور آپ جو بھی آپ کے سوالات ہوں گے یا رسم و رواج کے متعلق جو بھی باتیں ہوں گی وہ انشاءاللہ میں جو ہے وہ ضرور شامل کروں گا پروگرام میں. تھوڑی سی کمرشل رہ گئی, اس کے بعد جو ہے وہ ریڈیو پہ بھی ہم آپ کے ساتھ لائیو ہوں گے. آپ یہ سن رہے ہیں ریڈیو آواز FM 107 کا پروگرام ہے فلیش پوائنٹ, اور آج ہم بات کر رہے ہیں رسم و رواج پہ. ہمارے ساتھ شامل ہیں پروفیسر پروگرام میں ظہیر احمد ہنجرا صاحب جی. اور آپ ہمیں جو ہے وہ لائیو کال بھی کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے آنے کے لیے ذرا نوٹ کر لیجیے گا, 0546502107. ظہیر سیال صاحب ہیں, السلام علیکم سر. سر کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں. ظہیر سیال صاحب ہمارے سینئر صحافی ہیں, بہت اچھا لکھتے ہیں, بڑے خبری ہیں, اور ان کے پاس جو ہے وہ بہت زبردست اور جلدی میں خبر پہنچتی ہے, اور ان کے رابطے بہت اوپر تک ہیں. اور پروفیسر صابر ولایت علی صابر صاحب کہہ رہے ہیں جہیز ایک لعنت ہے, لیکن ہم دیتے بھی ہیں اور جہیز لیتے بھی ہیں. ہماری بچیوں کی شادی اس جہیز کی وجہ سے نہیں ہو سکتی. بہت زبردست بات کی ہے سر. اسی پہ جو ہے وہ ہم نے پروگرام رکھا ہے. تو یہ بالکل بات جو ہے وہ میں ابھی جو ریڈیو پہ ہم لائیو ہونے والے ہیں, آن ایئر ہونے والے ہیں, تو وہاں پہ بھی یہ سر سے میں ڈسکس کروں گا. اسی طرح آپ جو ہیں وہ جس طرح پروفیسر ولایت علی صابر صاحب نے جو ہے وہ یہ بات اپنی پہنچائی ہے, تو آپ بھی جو ہے وہ جو ذہن میں آپ کے آتا ہے رسم و رواج کے متعلق, جو ہمارے فرسودہ غلط رسم و رواج ہیں وہ شامل کریں آپ اپنی باتیں. تو میں انشاءاللہ وہ ساری آپ کی باتیں پروگرام میں آپ تک پہنچاؤں گا. پروگرام میں شامل کریں. ایک تھوڑی سی کمرشل بریک رہ گئی ہے, بار اس کے بعد ہم ویلکم بیک سامعین. آپ سن رہے ہیں ریڈیو آواز FM 107 اور پروگرام ہے فلیش پوائنٹ. میں ہوں آپ کا میزبان ملک روگ زبیر, اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں پروگرام میں موجود ہیں پروفیسر ظہیر احمد ہنجرا صاحب. ہم بات کر رہے ہیں رسم و رواج پر. تو ہم نے بات کی کہ جو ہماری مہندی ہے وہ سسٹم جو ہے وہ کتنا ہمارے مطلب ہے بگاڑ کے رکھ دیا ہے. جی سر, آپ اب شادی کی طرف آ جاتے ہیں کہ جب رشتہ طے کیا جاتا ہے تو اس میں جو ہے وہ کیا دیکھ کے ہم لوگ ہیں وہ رشتے کرتے ہیں اور کیا دیکھ کے ہونے چاہیے؟ دیکھیں یہ دو مختلف سوال ہیں کہ رشتہ ہم کیا دیکھ کر کرتے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں کیا دیکھ کر کرنا چاہیے. جی, یہ جو کیا دیکھ کر ہم کرتے ہیں اس میں تو بہت سارے فیکٹر ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, اور یہ فیملی ٹو فیملی ویری کرتی ہیں. ایک خاندان سے دوسرے خاندان میں مختلف ہوتی ہیں. ہر ایک کا اپنا ایک معیار ہوتا ہے, ہر ایک کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے. اس کے مطابق لوگ جو ہے نا وہ رشتہ داری کرتے ہیں. جو ایک ہمارا عام رجحان چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ پیسہ اور دولت جو ہے نا اس کو بھی ایک لازمی فیکٹر کے طور پر لیا جاتا ہے. اس کے بعد جو سوشل سٹیٹس ہے اس کو مد نظر رکھا جاتا ہے. پھر جاب, بزنس, ان ساری چیزوں کو بھی سامنے رکھا جاتا ہے. اور کیا سوچ کر رشتہ کرنا چاہیے, کون سے عوامل ہیں جن کی بنیاد پر رشتہ کرنا چاہیے. سر ہم اوور آل بات کریں گے کہ کیا ہونا چاہیے. جی میں اوور آل ہی بات کر رہا ہوں. اس میں یہ سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں رشتہ کرنے سے پہلے وہ اس خاندان کی جو ایک معاشرتی رکھ رکھاؤ ہے, معاشرتی عزت ہے, معاشرتی مقام ہے, اس کو ضرور دیکھنا چاہیے. یعنی دوسرے لفظوں میں, آسان لفظوں میں یہ ہے کہ ان کے کردار اور سیرت کو ذہن میں رکھنا چاہیے.
دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ رشتے کے لیے جو آپ کا لیول ہے اس لیول کے مطابق رشتہ کرنا چاہیے، کیونکہ جس وقت لیول برابر نہیں ہوتے تو بعد میں ڈھیر سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ چونکہ شادی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ دو خاندان آپس میں ایک خاندان ہونے جا رہے ہیں، اور ایک نئی، جیسے ہم اپنے کارڈز پر بھی خانہ آبادی لکھتے ہیں، ایک نئی فیملی، ایک نیا گھر وہ تیار ہو رہا ہے، تو اس کے لیے یہ جو ذہنی ہم آہنگی ہے اس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ذہنی ہم آہنگی کو ذہن میں نہ رکھا جائے، پہلے سے اس کا دھیان نہ دیا جائے، تو بعد میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ذہنی ہم آہنگی لڑکے اور لڑکی کی بات کر رہے ہیں کہ دو خاندانوں کی بات کر رہے ہیں؟ جی ڈیفینیٹلی لڑکے اور لڑکی کی جن کا نکاح کیا جا رہا ہے ان کی ذہنی ہم آہنگی کی بات ہو رہی ہے، ان کے خاندانوں کی ذہنی ہم آہنگی ہوتی بھی رہے تو جس وقت تک ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی، میوچل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی، تو یہ زندگی کی گاڑی کیسے چلے گی؟ شادی سے پہلے کیسے ان کی ذہنی ہم آہنگی قائم کرتے ہیں؟ دیکھیں، جو ان کے بڑے ہوتے ہیں جنہوں نے ان کا رشتہ کرنا ہوتا ہے تو وہ اس کو بڑی آسانی سے چیک کر سکتے ہیں، کوئی اتنی ایسی بات نہیں۔ یہ اس سے ہرگز مراد یہ نہیں ہے کہ لڑکے اور لڑکی کو چھوڑ دیا جائے اور وہ آپس میں ایک دوسرے کی ذہنی ہم آہنگی کو چیک کرتے رہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں، یہ نہیں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ جو ان کے وہ رشتے کروانے والے لوگ ہوتے ہیں، جو ان کے والدین ہوتے ہیں، جو ان کے بڑے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے اپنے بچوں کے بارے میں، ان کی عادات کا، ان کی ساری خوبیاں اور ساری خامیاں ذہن میں ہوتی ہیں۔ اسی طرح جب یہ کوئی ایسا رشتہ کیا جا رہا ہے تو وہ ہر خوبی اور خامی کو بالکل واضح طور پر دوسروں کے سامنے رکھنا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے، اور دونوں طرف سے ایسا ہونا چاہیے۔ پھر وہ جہاں پر وہ کامن پوائنٹس آ جائیں تو اس کی بنیاد پر، یعنی جو خاندانی ساکھ ہے اس کو ضرور دیکھا جائے، خاندان کی جو شرافت ہے اس کو ضرور دیکھا جائے، اپنے لیول کو، اپنے سٹیٹس کو اور دوسروں کے سٹیٹس کو دیکھا جائے، اور ذہنی ہم آہنگی کو دیکھا جائے، تو پھر ہم یہ جو فضول قسم کی ہماری وہ ڈیمانڈز آ جاتی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی، اور جو ہمارے رشتوں میں جو توڑ پیدا ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور جو شادی کے بعد کے مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ بھی کم سے کم ہو جائیں گے۔ اچھا سر، کیا جو ہے وہ لڑکے اور لڑکی کی ایج کو بھی دیکھنا چاہیے؟ جی بالکل دیکھنا چاہیے، اور میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ جس ٹیکنالوجی کے دور سے ہم گزر رہے ہیں اور سوشل میڈیا اور خاص طور پر انٹرنیٹ کے دور سے، تو اس وقت والدین کو بچوں اور بچیوں کی شادی جلدی کر دینی چاہیے، انہیں لیٹ نہیں کرنا چاہیے، اور شادی لیٹ ہونے میں بھی ہمارے رسم و رواج حائل ہیں۔ شادی سب سے آسان، ہمارے مذہب میں سب سے آسان کام ہے، اس کو سب سے مشکل بنا دیا گیا ہے۔ یہ جہیز کی رسم کی جو لعنت ہے، سر سب سے پہلے یہ بتائیے کہ کس طرح ہمارے مذہب میں جو ہے وہ آسان کس طرح ہے؟ آسان یہ ہے کہ جس وقت ہمارے مذہب میں جس وقت کوئی شادی کی جاتی ہے بچے یا بچی کی، تو پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ وہاں پر کوئی ڈیمانڈ لسٹ نہیں ہوتی، کوئی جہیز کی لمبی چوڑی لسٹ نہیں ہوتی۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جو بچی والے ہیں، لڑکی والے ہیں، ان کے ذمہ کوئی کھانا نہیں ہے۔ جیسے یہاں پر برات کو ریسیو کیا جا رہا ہے کسی ہوٹل میں، کسی ریسٹورنٹ میں، ان کو بڑا پرتکلف سا کھانا دیا جا رہا ہے، یہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے۔ ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ وہ لڑکے والے چند افراد کے ساتھ، قریبی افراد کے ساتھ کسی مسجد میں آئیں گے، اور وہاں پر وہ نکاح ہوگا، اور وہ جو مسجد میں وہ جو ان کا منہ میٹھا کرایا جائے گا، ان کو کوئی سویٹ ڈش دی جائے گی، یا ان کو کوئی وہ جو بھی کم از کم خرچے میں ہو، تو وہ لڑکے والوں کی طرف سے ہوتا ہے، نہ کہ لڑکی والوں کی طرف سے۔ اس کے بعد لڑکے والے جو ہے نا وہ اپنا ولیمہ کر سکتے ہیں، اور ولیمہ کا بھی وہ ہم ڈسکس کریں گے کہ جو رسم و رواج ہمارے ولیموں میں شامل ہو گئے ہیں وہ بھی ہمارے مذہب سے تعلق نہیں رکھتے، بلکہ ہمارے کلچر سے تعلق رکھتے ہیں، اور کلچر سے تعلق رکھنے کی وجہ سے وہ بھی مشکل سے مشکل ہوتے جا رہے ہیں۔ اور یہ جو اور ڈھیر ساری اسمیں ہیں کہ وہ کھانا وہ اس طرح کا ہونا چاہیے، اتنے لوگ، وہ پوچھا جاتا ہے برات میں جی کتنے لوگ آئیں گے، ان سے پوچھا جاتا ہے، لڑکے والوں سے پوچھا جاتا ہے، جبکہ مذہب یہ نہیں کہتا کہ لڑکے والے جو ہے نا وہ آئیں، وہ تو مختصر بالکل قریبی 2-4 بندے آ کر۔ اچھا پھر ایک اور بڑی اہم بات ہے ملک صاحب کہ آپ کسی بھی ترقی یافتہ ملک کو دیکھ لیں نا، آپ یورپ کی کسی کنٹری کو دیکھ لیں، وہاں پر بھی یہ کانسیپٹ نہیں ہے جو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں پایا جاتا ہے۔ وہاں پر بھی لوگوں کا ایک ہجوم نہیں ہوتا، وہاں پر بھی چند افراد لڑکی کی طرف سے، چند لڑکے کی طرف سے وہ آتے ہیں، اور وہ مختصراً اس پروگرام کو سینڈوچ اور چائے کے ساتھ شادی کی تقریب وہاں ہو جاتی۔ جی سامعین، ایک کمرشل بریک ہے، اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ Stay tuned.
टाइम नोट कर लो कमर्शियल ब्रेक। 15 मिनट है 15 मिनट ब्रेक है, 15 मिनट साहब का प्रोग्राम प्रोग्राम जहाँ पर मिलता है चिकन पकौड़ा, फिश, खीर, स्पेशल प्रोग्राम करना है आज उधर प्रोग्राम करना है, डिले करो डिले, बारिश होती पे चेरी लगी। जी हमारे साथ सरफराज अहमद ख़ान हेला से थे, वो प्रोफेसर ज़हीर अहमद हजरा साहब को और मुझे सलाम दे रहे थे, जिंदाबाद कह रहे थे। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। नाज़रीन, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम फ्लैश पॉइंट, जो कि रेडियो आवाज़ FM 107 मंडी बहाउद्दीन से आने हम शो कर रहे हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं रस्म व रिवाज की। और मेरे साथ हैं प्रोफेसर ज़हीर अहमद हजरा साहब, और हम जो है वो आज ये भी बात करेंगे कि जो दुल्हन वालों की तरफ से, सर ने बहुत बड़ा ये पॉइंट उठा दिया कि दुल्हन वालों की तरफ से खाना दिया जाता है, तो उसमें बंदे तय किए जाते हैं कि इतने बंदे जो हैं वो आएंगे, इतने बंदे बारात लेके आ जाएं। तो होता क्या है कि देखिए, पहले ही मतलब है ये खाना तो सर कह रहे हैं कि हमारे दीन में है ही नहीं, लेकिन हो क्या रहा है कि जब वो बंदे कह देते हैं कि आप ऐसे करें 10 बंदे ले आएँ या 40 बंदे ले आएँ, तो वो जो हम करते क्या हैं, सभी जो मर्द होते हैं ना, वो अब उन्होंने 40 का वो कोशिश करते हैं 10-20 का इजाफी खाना बना लिया जाए, तो वो 60 बंदों का खाना तैयार कर लिया। लेकिन हम जो है वो मर्दों की तादाद वो 40 में ले जाते हैं, और साथ 70 बच्चे होते हैं और 50 ख़वातीन होती हैं। तो वो हंगामी सूरत हाल वहाँ पे पैदा हो जाती है कि अब क्या करें, कि जब वो गिनते हैं तो अगर वो तो उन्होंने अरेंज किया हुआ है घर में, तो भी मुश्किल पैदा हो जाती है। फौरी तौर पर उनको जो है वो खाने का बंदोबस्त करना पड़ता है एमरजेंसी की सूरत हाल में। और अगर किसी मैरिज हाल में है, तो मैरिज हाल में वो देखें, हर बंदा अपनी जेब में अंदाजे के मुताबिक पैसे डाल के गया होता है कि मैंने 60 बंदे, ज़्यादा 40 के हैं, 60 आ जाएंगे, 60 बंदे के पैसे वो लेके जाते हैं। अब वहाँ क्या होता है कि 150 जब बंदा आ जाता है, तो होटल वाले जो हैं उनको भी प्रॉब्लम बन जाती है, वो मतलब है उसी वक्त जो है वो खाने का बंदोबस्त करने में। और दूसरा हम क्या करते हैं कि वहाँ पे 150 बंदे के जब वो पैसे जो हैं वो देने मुश्किल हो जाते हैं। दूसरा जो शादियों पे जो एक और जो है सर, ये न्यूज़रा के बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये जो न्यूज़रा दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं, मैं इसको नोट भी कर लेता हूँ, जिसे शायद न्योता भी कहा जाता है उर्दू में। अच्छा सर, ये न्यूज़रे में ऐसा होता है कि आजकल जो कल्चर बना हुआ है कि अक्सर जो है वो शादियाँ अगर मैरिज हाल पे हो रही हैं, तो वहाँ पे कोई 1000 के लगभग तो पर हेड वहाँ पे पड़ा होता है। तो हम क्या करते हैं, साथ में एक बंदे को बुलाया है, साथ में 2-3 बच्चे या 2-3 बंदे ले जाते हैं। तो इससे भी जो है वो इजाफी बर्डन हम जो है वो देखें, हम रस्म व रिवाज की बात कर रहे हैं, तो ये भी चीज़ रस्म व रिवाज में शामिल है। तो ये जो है वो गलत रस्म व रिवाज है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसे ये भी कहते हैं मुफ्ता लगाने वाले जो मुफ्ता लगाने वाले वहाँ पे पहुँच जाते हैं, ये भी निज़ाम जो है वो ठीक नहीं है। तो फिर वहाँ पे होता क्या है, बंदों की तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ती है, इतनी बढ़ती है। और जो न्यूज़रे की बात कर रहे थे, वो जमा कराया जाता है, वो कोई देते ही नहीं है, वो ऐसे ही चले जाते हैं। तो कोई अगर देता है 500 देता है, 1000 देता है, वो 1000 रुपये में उसको जो है वो पर हेड वैसे ही खाना जो है वो पड़ रहा होता है। तो मेरे ख्याल में पहले नंबर पे तो ये जो न्यूज़रे वाली सिस्टम है, मेरे ख्याल में दीन में तो शायद ना होगी, इसे होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि वो क्या होता है कि इसने मुझे 1000 दिया, अब मैं जाऊंगा 2000 देने हैं या 1500 देने हैं, तो ये अजीब सी सूरत हाल है। जो बीच में दोस्त जो है वो कमज़ोर होगा, वो जा नहीं सकेगा, वो जाते ही नहीं है। वो कहते हैं कि मेरे पास, ज़ाहिर बात है हर बंदा सफ़ेद पोश है, जितनी महंगाई है हर बंदे ने अपना अपना जो है वक्त गुजारना होता है। तो पहले तो ये रस्म ही मैं समझता हूँ कि गलत है। अगर जी हमारी कमर्शियल ब्रेक ख़त्म हो गई है, आने जाते हैं, फिर वहाँ पे बात होगी। वेलकम बैक सामीन, आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ FM 107 मंडी बहाउद्दीन, और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान मलक रोज़बर। प्रोग्राम है फ्लैश पॉइंट, हम बात कर रहे हैं रस्म व रिवाज पर। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रोफेसर ज़हीर अहमद हजरा साहब।
جی پروفیسر صاحب، تو ہماری جو کلچر ہے، ہمارا جو سسٹم ہے، ہمارا جو رسم و رواج ہے، اس میں ہم بات کر رہے ہیں کہ شادی جو ہے وہ ہم نے مطلب ہے کہ ایک نکاح کو کتنا مشکل بنا کے رکھ دیا ہے، اس پہ تھوڑی سی آپ جو ہے وہ روشنی ڈالیں۔ جی بالکل، ہماری رسم و رواج نے شادی کو آسان جو کام تھا، جو ایک شریعت کا حکم تھا، اس کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں جو ہماری بیٹیاں ہیں وہ بڑی عمر تک پہنچ جاتی ہیں، اور ان رسم و رواج کی بنیاد پر ہم ان کی بر وقت رخصتی نہیں کر پاتے۔ ان میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ جو جیسے پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ جو رشتہ کرتے ہوئے کن امور کو سامنے مد نظر رکھا جاتا ہے، تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ اس دور میں ہماری بچیاں بہت پڑھی لکھی ہیں، وہ تعلیم یافتہ ہوتی ہیں، اور پھر ان کے میچ کے لیے، ان کے جوڑے کے لیے بھی اسی طرح کوشش کی جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو سب سے بڑی لعنت اس بر صغیر میں اور ہمارے ملک میں چل رہی ہے وہ جہیز کی ہے۔ اب جہیز کے لیے والدین جن کے وسائل نہیں ہوتے، وہ دن رات اس کے لیے پریشان ہوتے ہیں اور اپنی پریشانی کے عالم میں کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق اپنی بیٹی کو جہیز دیں۔ جب یہ کہتے ہیں کہ بچیاں پیدا ہوتی ہیں تو ماں جو ہے وہ بازار کی طرف رخ کر لیتی ہے، اس وقت سے خریداری شروع کرتی ہے اور شادی کے دن تک وہ خریداری جاری رہتی ہے۔ جی ایسے ہی ہے، اور اسی وجہ سے جو بیٹی ہیں وہ بڑی عمر کو پہنچ جاتی ہیں کہ ان کی جو مائیں ہیں وہ اس معیار پر جہیز کو تیار نہیں کر پاتی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ سر اور رسم و رواج، مثال کے طور پر یہی ہے کہ شادی بیاہ پر وہ جو بچی کو والدین اس کی ضروریات کے لیے چیزیں دیتے ہیں تو ان کی نمائش کی جاتی ہے، ان کو دکھایا جاتا ہے، لوگوں کو بلایا جاتا ہے، تو وہاں پر بھی لوگوں کے سامنے پھر اس کی جیولری کے لیے، چاہے وہ آرٹیفیشل ہو دوسری ہو، اس کے لیے بھی ایک تگودو کی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو مہمان ہوتے ہیں، ابھی آپ نے جو بات آپ کر رہے تھے کمرشل بریک پر جاتے ہوئے کہ اگر کسی ایک بندے کو بلایا جاتا ہے تو وہ 3-4 لوگ تو خواہ مخواہ اس کے ساتھ آ جاتے ہیں، بچے اس کے ساتھ آ جاتے ہیں، اب ان والدین کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہ وہ بنیادی وجوہات ہیں، یعنی ہماری رسمیں بنیادی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنے بچوں کی شادی میں تاخیر کرتے ہیں۔ اور ہمیں یہ چاہیے، ہمارے علماء کو چاہیے، ہمارے جو سوسائٹی کے بڑے لوگ ہیں ان کو چاہیے۔ اصل پرابلم یہ ہے کہ جس وقت کسی معاشرے میں جو بڑے لوگ مثال قائم کرتے ہیں تو نیچے جلدی سے اس کو آپٹ کر لیا جاتا ہے، مگر یہاں پر ہمارے بڑے لوگ، کسی بھی آپ بڑے سیاستدان کی، بڑے لیڈر کی کسی بیٹے یا بیٹے کی شادی دیکھیں تو وہ بالکل بھی آپ کو ایک اتنی عجیب و غریب چیز نظر آئے گی کہ دوسروں کو، میں ان لیڈرز کی بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں جو دوسروں کو سادگی کا درس دیتے ہیں، جو دوسروں پر اپنے وقت کو بار بار یہ دہرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا جو مذہب ہے یہ سادگی پر رہنے کی ہمیں تلقین کرتا ہے اور ہمیں اس دائرہ کار سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ جب ان کے بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو وہ بھی اسی طرح ان فضول رسومات کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جن سے وہ خود منع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے یہ جہاد کسی نے تو کرنا ہے، کسی نے تو کہنا ہے، اور دیے سے دیا جلتا ہے، چراغ سے چراغ جلتا ہے، قطرہ قطرہ سے سمندر بنتا ہے۔ اچھا سر، انڈیا سے ہم نے بہت چیزیں لی ہوئی ہیں، سارا ہمارا کلچر جو ہے وہ انڈیا سے جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے، تو سر ایک انڈیا میں ایک چیز جو ہے وہ میں دیکھ رہا تھا ایک ڈرامے میں نے سنی کہ وہاں پہ شادی سے پہلے میڈیکل سرٹیفکیٹ لڑکے اور لڑکی کا حاصل کیا جاتا ہے۔ آپ پتہ نہیں اس سے جو ہے وہ ایگری کریں گے کہ نہیں کریں گے، لیکن میں یہ ایک بات کہتا ہوں کہ یہ جو ہے وہ کروا لیا جائے تو میرے خیال میں کافی بہتر ہی ہوگا۔ آپ کیا اس بارے میں رائے دیں گے؟ یہ دیکھیں، یہ رسم تو نہیں، یہ تو ایک جو گورنمنٹ کی طرف سے ایک قانون سازی اس کو کہہ لیجیے۔ ہمارے یہاں پر بھی بہت ساری ایسی قوانین سازی کی گئی ہیں کہ جو لازمی ہوتی ہیں، مطلب رسم سے ہٹ کر ہے۔ مثال کے طور پر یہ ہے کہ آپ کا جو قومی شناختی کارڈ ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، آپ کی جو ایک ایج ہے وہ اتنی ہونی چاہیے، اور جیسے آج کل کہا جا رہا ہے کہ نکاح سے پہلے جو کووڈ ویکسینیشن کا سرٹیفکیٹ ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو یہ تو انڈیا کے اپنے کسی لاء کے مطابق، قانون کے مطابق انہوں نے کیا ہے، تو یہ اپنی سوسائٹی کے مطابق جو ایک حکومت ہے وہی جیسے پہلے کہا گیا کہ سوسائٹی ٹو سوسائٹی ویری کرتی ہیں چیزیں، تو یہ انڈیا میں ان کے کلچر کے مطابق یہ ہے، پاکستانی کلچر کے مطابق بھی بہت ساری باتیں ہیں اور یہ چلتی رہتی ہیں۔
ٹھیک ہو گیا، چونکہ معاملہ جو ہے وہ انتہائی حساس ہے. ویسے اس پہ بات ہونی چاہیے کہ جو میڈیکل ہے، میڈیکلی طور پر لڑکے اور لڑکی کا فٹ ہونے والا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے. اس سے بھی کافی جو ہے وہ چیزوں سے بچا جا سکتا ہے. تو یہ جو سر شادی میں جہیز تو تیار کیا ہی جاتا ہے، اتنی زیادہ وہ پیٹیاں جو ہیں وہ تیار کی جاتی ہیں، بسترے تیار کی جاتے ہیں، چارپائیاں دی جاتی ہیں، اور لڑکی والے بھی سونا جو ہے وہ دیتے ہیں. تو وہ اتنا زیادہ سامان جو ہے وہ ساری زندگی وہ کبھی میرے خیال میں استعمال ہی نہیں ہوتا، وہ کھلتا ہی نہیں ہے، ایسے ہی پڑا رہتا ہے. تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ فضول ہی نہیں ہوتا. کس طرف ہم چل پڑے ہیں. اور جو ہماری خواتین ہیں ان کا کردار جو ہے وہ میرے خیال میں رسم و رواج کو مضبوط کرنے میں زیادہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اس کو تانے دی جاتے ہیں. ایسی بچیوں کو، بیٹیوں کو جو جہیز نہیں لاتی ان کو تانے دیے جاتے ہیں. کیا اس کی بجائے ہم جو ہے وہ اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کریں، قرآن مجید ان کو پڑھائیں اور اس کا تفسیر جو ہے وہ سکھائیں اور اچھی تعلیم دے کے بھیجیں، اچھی تربیت کر کے بھیجیں. یہ نہیں چیز ہونی چاہیے. دیکھیں جی، آپ یہ ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جی مقصد میں عرض کر رہا تھا کہ ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے ارشاد فرمایا. اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ نے اپنی ایسے انگلیوں کو کھڑا کیا اور ارشاد فرمایا کہ جس کی دو بیٹی، پہلے 3 کا لفظ ہے پھر 2 کا، پھر ایک سوال ہوا کہ کیا ایک، جس کی 2 بیٹیاں ہوں وہ اس کی پرورش کرے، ان کو اچھی تعلیم و تربیت دے، پھر ان کی باعزت رخصتی کر دے تو وہ میرے قیامت کے دن میرے بہت قریب ہوگا. یہ مفہوم ہے حدیث مبارکہ. اب 2 بچیوں کو تعلیم و تربیت دینا، دیکھیں حدیث مبارکہ کے جو مفہوم ہے اس میں تعلیم و تربیت ہے، یعنی جہیز نہیں ہے. کہ وہ بندہ جو 2 بیٹیوں کی پرورش کرے، ان کو آداب سکھائے، ان کو تعلیم و تربیت دے، پھر ان کی رخصتی کر دے تو وہ قیامت والے دن میرے قرب کا حقدار ہوگا. تو اس سے بڑھ کر ایک مسلمان کے لیے اور کیا حکم ہو سکتا ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشخبری بھی دے رہے ہیں، حکم بھی سنا رہے ہیں کہ یہ ان کو والدین کو سب سے زیادہ ضروری چیز جو بیٹیوں کو دینے والی ہے وہ اعلیٰ اخلاق ہیں، کردار ہیں، تعلیم ہے، اور وہ چیزیں جو ان کی زندگی میں، چونکہ شادی کا بنیادی مقصد ایک نسل نو کی پرورش، تعمیر، اور اس سوسائٹی میں والدین کے جانے کے بعد ان کا پازیٹیو رول پلے کرنا، یہ ایک لاجک ہے میرج کی. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کو وہ روحانی اور اخلاقی تربیت دی جائے جس سے وہ والدین کے لیے آخرت میں بھی ان کی بخشش کا سبب بن سکیں اور دنیا میں ان کی نیک نامی کا باعث بن سکیں. تو وہ جو نیک نامی ہے وہ جہیز سے نہیں ہوگی، وہ جو نیک نامی ہے، وہ جو ان کی بخشش ہے، وہ ان کے مال و دولت ان کو دینے سے نہیں ہوگی، بلکہ صرف اسی شکل میں ہوگی جب ان کے کردار سازی کے لیے والدین کوشش کریں گے، ان کو اعلیٰ قسم کی اخلاقی، روحانی، قرآنی تعلیمات دیں گے، تو پھر اسی سے ان کا فائدہ ہوگا. جی بالکل، جو ہے وہ اسکول کالج کی جو ہے وہ تعلیم وہ بھی ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ مائیں جو ہیں وہ اپنی بچیوں کو کام کاج پہ بچپن سے ہی وہ لگا دیتی ہیں تاکہ وہ کچھ سیکھے اور سیکھ کے جو ہے وہ جائیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے والدین بھی، جو مطلب باپ ہوتا ہے، وہ بھی اپنے بیٹے کو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ مطلب سکھاتا رہتا ہے. تو کام کاج کرنے سے جو ہے وہ انسان فزیکلی طور پر بھی بہتر رہتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مائیں یہ بھی درس دیتی ہیں، اور دینا چاہیے بھی، کہ جو تم اگلے گھر میں جا رہی ہو وہی تمہارا گھر ہے. جو تمہاری ساس ہوگی اس کو ماں سمجھنا، اور جو تمہاری نندیں ہوں گی ان کو اپنی بہنیں سمجھنا، اور جو تمہارے دیور ہوں گے اور جو تمہارا سسر ہوگا دیوروں کو بھائی سمجھنا اور سسر کو اپنے والد کا درجہ دینا، اور جو شوہر ہے اس کی عزت کرنا، احترام کرنا، اس کے سامنے زبان درازی نہ کرنا. اسی کے ساتھ ساتھ جو مطلب ہے والد ہوتا ہے اس کو بھی جو ہے وہ اپنے بیٹے کو تربیت دینی چاہیے. جو آئی ہے تمہارے لیے اپنا سارا کچھ چھوڑ کے، اپنے بہن بھائی گھر بار، وہ بھی ایک باپ کی شہزادی تھی، دلاری تھی، تم بھی اس کا خیال رکھنا. تو ایک کمرشل بریک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ بات جاری رکھیں گے. Stay tuned.
جی ناظرین، تھوڑا آپ بھی بتاتے جائیں کہ آپ کو ہمارا پروگرام جو ہے وہ کیسا لگ رہا ہے۔ ہم جو ہے وہ رسم و رواج پہ بات کر رہے ہیں، ریڈیو آواز FM 107 پہ آپ ہمارا پروگرام جو ہے وہ آن ایئر سن سکتے ہیں، فیس بک پہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اور یوٹیوب پہ یہ پروگرام ہمارا دیکھ سکتے ہیں۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں پروفیسر ظہیر احمد ہنجرا صاحب، اور ہم نے جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ تمام معاملات جو ہیں وہ ان پہ بات کریں۔ تو آپ بھی اپنے کمنٹس جو ہیں وہ رسم و رواج کے بارے میں، مہندی، منگنی یا شادی جو ہے اور جو فوتگی ہے، اس پہ ہم ابھی بات کر رہیں گے کہ وہ ان پہ جو ہمارے رسم و رواج ہیں وہ کیسے ہیں، درست ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ ان غلط رسم و رواج کی وجہ سے اپنے آپ کو، پورے معاشرے کو پھنسایا ہوا ہے، جکڑا ہوا ہے، مہنگائی کا عالم ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے، جب تھوڑی دیر پہلے آنے سے سر بات کر رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ، ہمارے جو بڑے ہیں وہ کوئی بھی کلچر جو ہے وہ ان سے پروان چڑھتا ہے۔ تو جب معاشرے کے طاقتور افراد جو ہیں یا پیسے والے، جن کو کہہ لیں صاحب حیثیت افراد جو ہیں، جب وہ اپنے فنکشن جو ہے وہ بہت اتنے مطلب ہے وسیع پیمانے پہ کریں گے اور وائرل کریں گے، تو وہ جو کم سرمایہ دار ہیں، بچے جو ہیں وہ، اکثر بچے اور بچیاں، وہ ان کے دل میں ایک ظاہری بات ہے، ان کو دیکھ کے یا احساس کمتری آئے گا یا ان کے ذہن میں یہ آئے گا ہم بھی ایسا کریں، تو وہ کچھ زیادہ نہیں کر سکیں گے، اپنی استطاعت سے بڑھ کے قرضہ لے کے ضرور کریں گے، اور جس سے ایک معاشرے میں ناہمواری پیدا ہوگی، اور ہوتی بھی ہے۔ اور جو بجائے کہ مطلب ہے وہ نئی جو مطلب ایک فیملی بنتی ہے، میاں بیوی کی مطلب لڑکا لڑکی کی شادی ہوتی ہے، تو وہ بجائے بہتری کی طرف جانے کے، ہم شادی میں اتنے زیادہ اپنے لیے مسائل کریٹ کر چکے ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ مطلب ہے جیسے سڑک پہ گڑھے بنے ہوتے ہیں نا، تو ان میں وہ جو گاڑی پھنس جاتی ہے تو وہ ان مسائل کا شکار ہو جاتی ہے۔ میاں عبدالرزاق صاحب ہیں، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ رؤوف صاحب اور ظہیر صاحب کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ میاں صاحب بہت شکریہ۔ میاں صاحب ہم بات کر رہے ہیں رسم و رواج پہ کہ ہم نے اپنی جو ہے وہ شادیاں اور منگنیاں اور مہندیاں کتنی مشکل بنائی ہوئی ہیں۔ جو ہمارے غلط رسم و رواج ہیں آپ ان کی نشاندہی کریں اور ان پہ تھوڑی سی بات کریں۔ تو ہم جو ہے فوتگی پہ بھی ہم نے جو غلط اپنائی ہوئی ہیں رسمیں، ان پہ بھی بات جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اور جو ہمارا جہیز ہے یا وہ جو وری تیار کی جاتی ہے لڑکے والے کی طرف سے، لڑکے نے سونا تیار کرنا ہے، لڑکی کے کپڑے تیار کرنے ہیں، ولیمہ اس کے ذمہ ہے، لڑکی والوں کے ذمہ جہیز ہے، اور اتنا بڑا وسیع برات کا کھانا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ہی زیادہ ہم نے شادیوں کو مشکل بنا دیا، جبکہ شادی جو ہے وہ بہت ہی سمپل ہونی چاہیے، آسان ہونی چاہیے۔ اور جب ہم ایسے غلط رسم و رواج کی شادی کو جو ہے مشکل بناتے ہیں نا، تو جب لڑکے نے تیاری کرنی ہے، لڑکے کے گھر والوں نے اور لڑکی کے گھر والوں نے، تو معذرت کے ساتھ مجھے یہاں پہ یہ کہنے دیں کہ آپ جو ہے وہ یہاں پہ کسی اور چیز کو پروان چڑھا رہے ہیں، کسی اور چیز کو دعوت دے رہے ہیں۔ جب بچے اور بچیوں کی جو ہے وہ شادیاں جو ہے وہ آپ لیٹ کرتے ہیں، لیٹ اسی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اگر والدین کے پاس استطاعت ہو تو وہ میرے خیال میں اتنا جو ہے وہ دیری نہ کریں۔ اور میرے خیال میں اگر جو ہے وہ یہ رشتے کرتے ہوئے بھی یہ دیکھا جائے کہ لڑکا کیسا ہے، اس کی تربیت کیسی ہے، تعلیم کیسی ہے، اور لڑکی کا بھی یہ دیکھا جائے کہ اس کی تعلیم و تربیت کیسی ہے، کیسے لوگ ہیں، دونوں عزت دار گھرانے مل کے اگر یہ تھوڑا سا مینج کر لیں تو میرے خیال میں کافی چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ جتنا ہم پیسہ جو ہے وہ سرمایہ ان شادی کی فضول رسم و رواج پہ برباد کرتے ہیں، جن کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ لوگ کیا کہہ کے جاتے ہیں کہ نہیں اس کا کھانا نہیں بہتر تھا، اس کا ہم نے کھانا کھایا تھا وہ بہت اچھا تھا، وہ بہتر تھا، اخیر میں فائنل یہی بات ہوتی ہے۔ تو یہ باتیں کروانے سے بہتر نہیں کہ آپ، وہ لوگوں نے تو باتیں کرنی ہیں، آپ اپنے رسم و رواج جو ہیں جو آپ ان کو بہتر کر لیں، اور وہی جو پیسہ ہے، وہی جو سرمایہ ہے، تو وہ آئندہ جو مطلب ہے کہ زندگی گزارنے میں ان کے کام آئے، تو ایک بہترین جو ہے وہ فیملی مطلب ہے آگے ان کی گاڑی جو ہے وہ آگے رن کر سکتی ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں اپنی شادیوں کو مشکل بنا کے، تو اتنے جو ہے وہ سڑک پہ جو ہے وہ کھنڈرات بنا جاتے ہیں کہ ان کی شادی جو ہے وہ آغاز میں ہی جو ہے وہ مسئلے مسائل کا شکار ہو جاتی ہے۔
جی ابھی ہم آنے جاتے ہیں تو سر سے میں کمنٹس لوں گا ان تمام ساری باتوں کے متعلق. یہ تھوڑی سی کمرشل بریک جب آتی ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی طرف سے باتیں شامل کروں. جی پروفیسر صاحب ہم بات کر رہے ہیں رسم و رواج پہ. جو پہلے بات ہو رہی تھی کمرشل بریک کے کہ یہ جو جہیز کی لعنت کی وجہ سے کافی لڑکیاں جو ہیں ان کے بال سفید ہو جاتے ہیں, گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں, تو کیا اس لعنت کو ختم کیا جا سکتا ہے ہمارے معاشرے سے؟ دیکھیں جی, ناممکن تو کوئی چیز بھی نہیں ہے, لیکن سوسائٹی کے اگر مختلف جو افراد ہیں وہ مل کر کوشش کریں تو یہ سب ممکن ہے. آپ کے یقیناً علم میں ہوگا کہ ہمارے بہت سارے دیہاتوں میں اس طرح کی کئی رسموں کو ختم کرنے کی مقامی سطح پر کوشش کی گئی ہے. فار ایگزامپل منڈی بہاؤالدین کے بہت سارے دیہاتوں میں ایک اصول یہ طے کیا گیا کہ اگر کسی کی فوتیدگی ہو جائے گی کسی گاؤں میں تو وہاں پر جو ہے نا وہ گوشت, چکن یا کسی بھی قسم کا گوشت نہیں پکایا جائے گا. دیکھیں یہ کتنی خوبصورت بات ہے. لوگ پھر عمل کرتے ہیں کہ ایک تو کسی کے ہاں جب فوتیدگی ہوتی ہے, ایک بندہ دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلا جاتا ہے, وہ غم میں نڈھال ہوتے ہیں, اور دوسری طرف سے جو لوگ آتے ہیں ان کو پھر وہ مختلف قسم کی ڈشز دی جاتی ہیں. تو یہ چونکہ رسم ہے ایک, تو اس کو ختم کرنے کے لیے لوگوں نے کوشش کی وہ ہو گئے. اچھا اسی طرح ایک جگہ پہ میں نے سنا منڈی بہاؤالدین کے گاؤں میں کہ جو مہندی کی رسم ہے وہاں انہوں نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ایک حویلی میں اس کو محدود رکھا جائے گا, اور اس میں آتش بازی نہیں ہوگی, اس میں ہوائی فائرنگ نہیں ہوگی, اور اس میں یہ جو عام طور پر یہ فضولیات شامل ہوتی ہیں یہ نہیں ہوگی. تو اٹ مینس کہ ان علاقوں میں ہمارے ہی دیہاتوں میں چند بزرگ, چند لوگ, چند نوجوان اکٹھے ہوئے, اور اکٹھے ہو کے انہوں نے کسی رسم کو ختم کرنے کی کوشش کی تو اس میں کامیاب ہوئے. اور جب اس طرح کے نوجوان آگے نکلتے ہیں, اس طرح کے لوگ آگے نکلتے ہیں, تو پھر لوگ دوسرے بھی ساتھ تعاون کرتے ہیں, اور یقیناً ہم ان رسموں کو, جہیز کی رسموں کو بھی ختم کر سکتے ہیں. لیکن اس کا آغاز کسی نہ کرنا ہے, اور اس نے کرنا ہے کہ جو کوئی سیلیبریٹی ہوگی, جو کوئی بڑی شخصیت ہوگی, جس وقت وہ ایسا کام کرے گی تو نچلے طبقے میں یعنی جو پبلک ہے ان میں آٹومیٹیکلی اس کا رجحان آ جاتا ہے. ہمارے جو حکمران ہوتے ہیں, ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں, بڑے سے مراد وہ ہیں جن کو ہم فالو کرتے ہیں, ہمارے جو لیڈرز ہوتے ہیں, ان کے ہر کام کو ہم اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں. اور اگر یہ لوگ ایسا کام کریں گے تو یقیناً یہاں ختم ہو سکتا ہے. پھر اسی طرح نوجوان اٹھیں اور وہ ایسی سوسائٹیز بنائیں, ایسی NGOs بنائیں جن میں وہ ان چیزوں پر پابندی لگائیں کہ جو خلاف شرع بھی ہیں اور بہت بڑا نقصان کا باعث ہیں, خاص طور پر ان بچیوں کے معاملات میں. تو اگر وہ ایسا کرنے کے لیے لوگ آگے بڑھیں گے تو یقیناً اس سے فرق پڑے گا اور اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اچھا پروفیسر صاحب, جو شب برات پہ جو ہے وہ آتش بازی کی جاتی ہے تو یہ بھی ایک ہندوانہ کلچر رسم نہیں ہے, یہ بھی رسم نہیں ہے جو ہم نے غلط اپنائی ہوئی ہے, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, جو آتش بازی ہے وہ تو کسی صورت میں بھی ہمارے مذہب میں جائز ہی نہیں ہے, یعنی کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے آتش بازی. اور خاص طور پر جو شب برات ہے, شب برات چونکہ ایک اس کی جو ہسٹری ہے وہ تو لمبی بات ہے, اس میں کسی مذہبی اسکالر سے رہنمائی ہم لے سکتے ہیں, لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ وہ نجات کی رات ہے, خدا کی طرف سے لوگوں کو, اپنے بندوں کو بخشنے کی رات ہوتی ہے, اور اس رات کو لوگ عبادت کر کے خدا کو منانے کی کوشش کرتے ہیں, گناہوں سے معافی مانگتے ہیں, آئندہ نیکیاں کرنے کا عہد کرتے ہیں. تو بہت سے ہمارے جو مسلمان ہیں وہ شب بیداری کی شکل میں, اجتماعات کی شکل میں, مختلف مذہبی گیدرنگ کی شکل میں وہ اجتماعی عبادات میں مصروف ہوتے ہیں. لیکن یہ نہ جانے کہاں سے یہ جو رسم ہے یہ ہمارے مسلمانوں میں در آئی ہے کہ یہ آتش بازی, ہوائیاں, پٹاخے اور ہلا گلا, ہو ہا اور اس طرح کی جو یہ باتیں ہیں یہ کسی طور پر بھی ہمارے مذہب یا ہمارے اسلامک کلچر کا حصہ نہیں ہے. اب یہ رسم اتنی عام ہو چکی ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ کافی سالوں سے ہمارا جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے وہ ان آتش بازی کے سامان بنانے والوں پر بھی ریڈ کرتا ہے, جو بیچنے والے ہیں ان پر بھی وہ گرفت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور چلانے والوں کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. مگر اتنی سختی کے باوجود اتنے وہ جو حفاظتی اقدامات ہیں
ان کے کرنے کے باوجود اس رسم کو ہم ختم کرنے میں ناکام ہوئے ہیں، اور وجہ وہی ہے چونکہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے اس کے سیکھنے کی ایک خاص ایج ہے. ویسے سیکھنے کے لیے تو کوئی ایج نہیں ہوتی، لیکن پختہ ہونے کے لیے خاص ایج ہوتی ہے. اس وقت جس وقت یہ ٹین ایجر ہوتے ہیں اس وقت ان کی برین واشنگ کی جائے، ان کی مائنڈ میکنگ کی جائے، ان کو بتایا جائے کہ ہم جو کم از کم اپنے مذہبی ہماری عبادات ہیں ان میں تو ایسی چیز کو شامل نہ کریں جو بدعات میں شامل ہو جائیں، اور الٹا اس کی کوئی معافی ملنے کے، اس کے لیے ہمیں کوئی ہماری بخشش کا ذریعہ بننے کے، ہمارے لیے وہ سزا کا اور عذاب کا ذریعہ بنے. تو یہ سوسائٹی کو مل کر، سوسائٹی سے میری مراد یہ ہے کہ والدین کو، اساتذہ کو، علماء کو، اور جو میڈیا ہے ان کو، اور جو حکمران، ان سب کو مل کر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم ایسی چیزیں جو مذہب میں رسومات ان کا لازمی حصہ بن گئی ہیں اور لوگ اس پر دلائل دینے شروع کر دیتے ہیں کہ ان میں حرج کیا ہے، ان میں نقصان کیا ہے، ان کو ختم کرنے کے لیے کوشش ضرور کریں. ورنہ پہلے بھی تو ایسے بگاڑ پیدا ہوئے ہیں. سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جو قومیں تھیں وہ کوئی رسم و رواج کو دین کا حصہ بنا لیتی تھی، پھر ان رسم و رواج کو اصل دین سمجھ لیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے پھر گمراہی آتی تھی، عذاب آتے تھے. تو لہٰذا یہ کرنا چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ضرور کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم ان رسموں کو کم سے کم کر سکیں. اچھا، یہاں پہ جو ہے وہ مائیں کہہ رہی ہوتی ہیں کہ نہیں دیکھیں وہ گلی کے بچے فلاں نے پٹاخے اس کے والد نے لا دیے، آپ بھی لا دیں، یا والد جو ہے وہ چوری چھپے یہ کر دیتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ساری جو غلط رسم و رواج پڑ چکی ہیں یہ درست نہیں ہیں. تو اسی طرح جو ہے وہ شادی پہ جب وہ دودھ پلائی کی رسم ہے یا جوتا چھپائی کی رسم ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ لاگ آ جاتے ہیں جب دولہا دلہن کو لے کے آ جاتا ہے تو وہ وہاں پہ بہنیں لاگ لیتی ہیں. تو یہ سارے جو ہے وہ میرے خیال میں ہم شادی کو بہت زیادہ مہنگا بنا رہے ہوتے ہیں، اور جہاں پہ شادیاں آپ جو ہیں وہ مشکل بنا دیں گے تو وہاں پہ جو ہے وہ غلط کاری جو ہے وہ پنپے گی، وہ اس کا آپ موقع دیں گے کہ وہ جو ہے وہ بہتری سے ہم غلط راستے کی طرف جو ہے وہ چل پڑیں گے. میں آپ کی رائے وہ نیوندرے پہ لینا چاہتا ہوں کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نیوندرا ملک صاحب، ہمارے کلچر کا شادی بیاہ کے پر ایک ایسی رسم ہے کہ جس میں بہت ساری ایسی قباحتیں شامل ہیں کہ جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو ہم خود شرمندہ اپنے آپ سے ہوتے رہتے ہیں. یہ اسے اردو میں عام طور پر جو نیوتا ہے وہ بھی کہا جاتا ہے، اور نیوندرا پنجابی میں ہندی سے پنجابی میں پہنچا اور چلتا شروع ہو گیا اور چلتا جا رہا ہے. دراصل یہ ایک ہندو برادری سے شروع ہوا تھا. اس برادری نے آپس میں، جیسے یہاں پر مختلف برادریاں کام کرتی ہیں، مختلف منشور بناتی ہیں، نسب العین کے ساتھ وہ آگے چلتی ہیں، اپنی اپنی برادری کے ہوتے ہیں. تو یہ ایک ہندو برادری سے شروع ہوا کہ جو کسی غریب کی بیٹی ہے اس کی شادی ہوگی تو وہ ایک آنا وہ اس کو نہ وہ دیں گے، وہ جو آپ کہہ لیں کہ سوشل ہیلپ کے طور پر دیں گے، اس کی مدد کریں گے کہ وہ کر سکے. اچھا، وہاں سے یہ ہوا، پھر اب دوسرے کی ہوئی، تیسرے کی ہوئی، یہ رسم وہاں سے بن گئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے یہاں نیوندرا کی شکل بن چکی ہے وہ یہ ہے کہ باقاعدہ وہ کاپی پینسل لے کر ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے اور لوگ جو ہے نا وہ اس کو پیسے جمع کروا رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ان پیسوں کا حساب کتاب رکھا جاتا ہے اور حساب کتاب کیا جاتا ہے. اور اس میں بعض اوقات یہاں تک نوبت آئی ہے کہ ایک فیملی، ایک رشتہ دار وہ کسی بیٹے یا بیٹی کی شادی پر کسی کو وہ کوئی جمع پونجی دیتے ہیں، اس کو خرچ کے لیے دیتے ہیں. ہوتا کیا ہے، پھر وہ چیک کرتے ہیں کہ جب یہ لوگ جو ہے نا ہم گئے تھے، ہم نے کتنے دیے تھے، یہ کتنے دے رہے ہیں، تو ہم یہ تو 2000 جو آپ دے رہے ہیں یہ تو ہم دے کے آئے تھے، اب اس میں اضافہ آپ کے لوگ کیا کر رہے ہیں. تو وہاں پہ وہ سود کے ذریعے نہیں چلا جاتا. بالکل ایسے ہی آتا ہے. اور کچھ برادریوں میں تو یہ بھی رواج ہے کہ وہ اس کو چیک کرنے کے بعد کسی بندے کو دوسرے کے گھر بھیج دیتے ہیں کہ آپ جو نا آپ نے پیسے ہم نے زیادہ دیے تھے، آپ نے کم دیے تو ہمارے وہ پورے کریں. یہاں تک بھی یہ پہنچا ہوا غلط رسم و رواج جو ہیں وہ ان سے جان ہی چھڑانی چاہیے. ایک کمرشل بریک ہے تو اس کے بعد ہی دوبارہ آپ کے لیے حاضر رکھیں. جی سامعین، فیس بک پہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ کچھ احباب ہیں، ان کے کمنٹس جو ہیں وہ بھی آپ کے خدمت میں جو ہے وہ پیش کرتے ہیں.
جی پروفیسر صاحب یہ آپ کے دوست ہیں انگلینڈ سے یو کے سے وہ جی قمر رفیق صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے یو کے سے. بہت شکریہ قمر رفیق صاحب, آپ نے اس پروگرام کو سنا. آپ خود ایک بہت بڑے اسکالر ہیں اور نیکسٹ کوشش کریں گے کہ آپ کو لائیو شامل کیا جائے, آپ بھی اس پہ گفتگو کریں. آپ کی گفتگو سے لوگ بہت متاثر ہوتے ہیں, بڑی اتھینٹک ہوتی ہے آپ کی گفتگو, اور یہ ٹاپک بھی بڑا خوبصورت تھا. آئی ایم سوری یہ مجھ سے مسنگ ہوئی, میں آپ سے رابطہ نہیں کر سکا, لیکن نیکسٹ آپ سے رابطہ کر کے اگلے پروگرام میں آپ کو شامل کریں گے. آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے. جی اور ساتھ ہمارے میاں عبد الرزاق صاحب ہیں, وہ جو ہے بڑا کچھ لکھ رہے ہیں. میاں صاحب آپ پروگرام میں آتے نہیں ہیں. دیکھیں میں تو اپنے ہر پروگرام میں ہی کہتا ہوں کہ آپ جیسے جو شخصیات ہیں, جو سینئر سٹیزن ہیں, ان کو پروگرامز میں تشریف لانا چاہیے, اور تمام جو مسئلے مسائل ہمارے منڈی بہاؤالدین کے ہیں یا ہمارے معاشرے کے ہیں یا ہمارے ملک کے ہیں, ان پہ بات کرنی چاہیے اور ان کو مطلب ہے پوائنٹ آؤٹ کر کے حل کی طرف لے کے جانا چاہیے. دیکھیں جب آپ لوگ جو ہے وہ تشریف نہیں لائیں گے تو ظاہری بات ہے مجبوری ہوگی, ہم جو ہے وہ مینج کرنا پڑتا ہے. ہمیں مینج کرنے کے لیے جو بھی اویل شخصیت ہو ہم جو ہے وہ اس کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. جی پنڈی بہاؤالدین سے ہمارے ساتھ ہیں ملک خرم صاحب, کہہ رہے ہیں السلام علیکم ملک راؤ صاحب, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی بھائی, بہت اچھے ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں؟ آپ کی تو ہے وہ سر ظہیر کے ساتھ ایک میٹنگ بھی رکھی ہوئی ہے, آپ نے وہ ٹائم نکالنا ہے سر ظہیر کے ساتھ آپ جو ہے وہ بیٹھیں. تو ہم بات جو ہے وہ غلط اپنی جو رسومات ہیں ان پہ کر رہے ہیں. تو اب میں جو آخری ہمارا جو مطلب ہے اب سیشن رہ گیا ہے آن ایئر جانے کا, اس میں اب چاہتا ہوں کہ ہم نے جو غلطیاں ہیں وہ تو کر لیں. اب جو ہمارے مطلب ہے اچھے کوئی چیزیں بھی تو شامل ہیں ہمارے معاشرے میں, اچھے رسم و رواج بھی ہیں. تو میں سر جو ہیں وہ ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ جو ہے وہ معاشرے کے میں جو اچھی رسومات ہیں تو ان پہ بات کی جائے. جی سر آپ کے جو دوست ہیں انہوں نے میسج آپ کے لیے کیا ہے. جی تھینک یو قمر صاحب, تھینک یو. آئی ایم ریئلی گلیڈ ٹو ہیو یو ہیئر اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو ٹیک یو لائیو ان نیکسٹ پروگرام. I will discuss with you and we will have this discussion live on this radio. You have come here already and I am grateful to you. جی شکریہ, آپ یو کے سے بیٹھ کے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی جو ہے وہ کمنٹس کریں کہ جو رسم و رواج ہیں دیکھیں وہ معاشرے میں سب کے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. تو وہ رسم و رواج ہمارے ٹھیک ہیں, درست ہیں, پیسے کا ضیاع ہے تو کچھ زیادہ ہی ہم جو ہے وہ اپنے مطلب ہے زیادہ ہی اخراجات کر رہے ہوتے ہیں. تو کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی رسومات کرتے ہیں اور ان کی رسومات کو دیکھ کے جو غریب گھروں کے بچے بچیاں ہوتے ہیں یا جو ہمارے ٹیلی ویژن ڈرامے ہیں وہ بھی جو ہے وہ کچھ غلط کلچر ہی عجیب قسم کا دکھا رہے ہوتے ہیں. ان کو دیکھ کے بچے اور بچیوں کا جو ہے وہ من کرتا ہے, دل کرتا ہے کہ ہم بھی جو ہے وہ ایسا کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی حیثیت کے مطابق, اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانے چاہیے اور کوئی بھی کام جو ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق کرنا چاہیے. جب آپ کوئی بھی کام اپنی حیثیت کے مطابق کرتے ہیں تو اس میں مشکل پریشانی نہیں بنتی ہے. تو اپنے آپ کو, اپنے من کو آپ جیسے ہیں, جو ہیں, جس طرح ہیں اس میں خوش رہنا کی عادت ڈالیں, اس میں ہیپی رہیں, اس میں مینج کریں. تو دیکھیں آپ کی زندگی جو ہے پوری کتنی جو ہے خوشگوار اور پیاری ہو جائے گی. جب آپ جو ہے وہ ہم کوئی بھی کسی چیز سے میں بھی تجاوز کرتے ہیں تو تجاوز کرنے سے جو ہے وہ ہماری زندگی جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے. تو آپ جو بھی اپنے کمنٹس جو شامل کر رہے ہیں آپ ہمیں فیس بک پہ بھی لائیو دیکھ رہے ہیں اور ریڈیو آواز FM 107 منڈی بہاؤالدین سے بھی سن رہے ہیں اور یوٹیوب پہ بھی آپ ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. آج ہم نے رسم و رواج پہ بات کی ہے اور آپ نے بھی یہ بعد میں بھی جو حضرات پروگرام دیکھیں گے وہ بھی جو ہے وہ رسم و رواج جو ہمارے ہیں مہندی کے متعلق, شادی کے متعلق یا جو مطلب شادی طے ہوتی ہے اس سے لے کے آخر تک جو ہے وہ, اس کے بعد تھوڑا آگے بھی اب میں رسم و رواج پہ چلوں گا کہ جب
بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس پہ بھی جو ہے وہ کیا ہو رہا ہوتا ہے. عقیقہ تو سر جو ہے وہ مذہبی تقریب ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو تقریب ہوتی ہیں کہ اس بچے کو جو ہے سنتا وغیرہ جو بٹھایا جاتا ہے، یا اس قسم کی جو فضول تقریبات جو ہیں وہ ان سے جو بچنا ہی بہتر ہوتا ہے. جی جی بالکل ایسے ہی ہے. جس وقت کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ سری سا لٹکا دیتے ہیں دروازے کے باہر کہ جس سے پتہ چلتا ہے آنے جانے والوں کو اس گھر میں بچے کی پیدائش ہوئی ہے. جی ناظرین، ہم آنے FM پہ آ رہے ہیں، وہاں پہ بات کرتے ہیں. جی سامعین، آپ سن رہے ہیں پروگرام فلیش پوائنٹ، اور آج ہم بات کر رہے ہیں رسم و رواج پہ. میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان ملک روزبیر، اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پروفیسر ظہیر احمد ہنجرا صاحب. جی پروفیسر صاحب، تو ہم نے ساری جو معاشرے میں تقریباً جو غلط رسومات ہیں، رسم و رواج ہیں، ان پہ تقریباً بات کر لی ہے. آپ کی نظر میں کوئی اچھی بھی ظاہری بات ہے ہمارے معاشرے میں ہر کلچر کی کچھ اچھی روایات بھی ہوتی ہیں، وہ کون کون سی ہیں؟ ان پہ بھی تھوڑی سی جو ہے وہ روشنی ڈال دیں. دیکھیں جی، رسم و رواج جیسے پہلے شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ ساری رسمیں بری نہیں ہوتی اور ساری رسمیں جو ہے وہ اچھی بھی نہیں ہوتی. ہماری سوسائٹی میں بہت ساری رسمیں ایسی ہیں کہ جو بہت اچھی ہیں اور جن کو کوئی شریعت کے خلاف نہیں ہے، ان کو ضرور چلنا چاہیے اور ان کو آپٹ کرنے میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے. مثال کے طور پر یہ جو ہمارے مختلف فنکشنز ہوتے ہیں، مختلف ڈیز ہوتے ہیں، اگر ان کو تھوڑا سا کنفائن کر دیا جائے تو یہ رشتہ داروں کے، دوستوں کے آپس میں مل بیٹھنے کے، ایک دوسرے کے ساتھ اپنی خوشیاں شیئر کرنے کے، اپنے دکھ اور تکالیف ایک دوسرے کو سنانے کے لیے بھی یہ مواقع ہوتے ہیں. اور ان مواقعوں پر جس وقت ہم ملتے ہیں اس فاسٹ ایج میں جو کہ ٹیکنالوجی کی ایج ہے، اس میں انسان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، وہ اتنا زیادہ انٹرنیٹ میں انسان بالکل ایک مشین کی طرح اس وقت چل رہا ہے. تو یہ ہمارے ایسے ہی وہ فنکشنز ہیں کہ جن پر انسان فزیکلی دوسرے کے پاس جاتا ہے اور اس کے پاس جا کر بیٹھتا ہے، جسے ہم انگریزی میں کیتھارسس کہتے ہیں، اپنے دل کی بھڑاس نکالتا ہے اور وہ چیزیں دوسروں سے شیئر کرتا ہے. تو دیکھیں ذرا کتنی خوشی ہوتی ہے. اسی طرح اور مختلف جو ہمارے کلچرل فنکشنز ہیں، کلچرل فیئرز ہیں، ان میں لوگ ایک دوسرے کے کلچر سے واقف ہوتے ہیں، وہاں پر وہ خوشیاں بانٹتے ہیں، وہاں پر ہنستے کھیلتے ہیں، ان کے چہروں پر مسکراہٹیں آتی ہیں. اور یہ اس دور میں کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لانا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا کام ہے. اچھا سر، جب کوئی بھی کہیں پہ کوئی غمی ہو جاتی ہے تو وہاں پہ جو ہے وہ لوگ جاتے ہیں، چاہے وہ رسماً جا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس سے وہ جو ہے وہ اگلے بندے کا وہ غم کم ہوتا ہے. وہ جب باتیں لوگ کرتے ہیں تو اس کا کم از کم جو ہے وہ نفسیاتی طور پر، دماغی جو ہے وہ طور پر کہیں اور مطلب ہے وہ مصروف ہو جاتا ہے، جس سے جو غم ہے اس کو کم کرنے میں جو ہے وہ مطلب ہے کہ مدد ملتی ہے. کسی کی چوری ہو جاتی ہے، کسی کوئی اگر ڈاکہ ہے یا پھر کوئی جانور وغیرہ، بھینسیں وغیرہ بھی جو ہیں وہ مطلب ہے وہ مر جائیں تو لوگ جو ہے وہ جاتے ہیں ان کے پاس، وہ افسوس کرتے ہیں. تو یہ اچھی رسم نہیں. اس کو دیکھیں جی، بالکل کسی سے تعزیت کرنے سے وہ چیز واپس نہیں آ جاتی، لیکن اس بندے کے ساتھ ذہنی طور پر کم از کم اسے یہ تسلی ضرور ہوتی ہے کہ میرے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں، میرے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور میں اکیلا نہیں ہوں. یہ اتنا سا حوصلہ دینا، یہ بھی تو ایک بہت بڑی نیکی ہے نا. جب کسی کی چوری ہوتی ہے، لوگ اس کے گھر جاتے ہیں، اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے اس کے گھر جاتے ہیں، کوئی پوتیدگی ہوتی ہے اس کے گھر جاتے ہیں، اس کے پاس بیٹھتے ہیں، اس کی دلجوئی کرتے ہیں، اس کا دھیان جو اس غم سے، اس تکلیف سے باہر نکالتے ہیں. تو یقیناً اس طرح کی جو رسم ہے وہ اس انسان کو ایک تسلی دینے کی، تشفی دینے کی، یہ تو انسانیت کی خدمت بن جاتی ہے. اچھا، اسی طرح جو ہے وہ لوگوں کی خوشی میں شامل ہو جانا، یعنی کہ کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے یا اور کوئی چیز خریدتی ہے، کوئی اس طرح کی خوشی آ جاتی ہے تو لوگ جو ہے وہ خوشی میں بھی جو ہے وہ شرکت کرتے ہیں، میسیج کرتے ہیں، کالیں کرتے ہیں، یا ان کے پاس جو ہے وہ مٹھائی لے کے جاتے ہیں. وہ جا کے جو ہے وہ، یہ بھی تو ایک اچھی رسم ہے نا. تو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ لوگ جو مطلب ہے اچھے طریقے سے رہتے ہیں. دیکھیں جی، رسمیں جو ہے نا اگر حدود کے اندر ہوں تو یقیناً ان میں کوئی نقصان نہیں ہے. مثال کے طور پر یہاں ایک رسم پاکستان سے ہی اس کا آغاز ہوا تھا، لاہور سے، اور ابھی تک جاری ہے. لیکن رسم جس وقت غلط رستے پر چل پڑی تو پھر اسے کنٹرول کرنا پڑا. اور وہ بسنت کی رسم ہے
کہ بسنت جو ہے نا وہ پرانی بہت پرانی بات ہے، اس کی ہسٹری میں ہم نہیں جائیں گے چونکہ ہمارے پاس صرف 2 منٹ کا ٹائم ہے اور پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. تو یہ بسنت کی جو رسم ہے لاہور سے شروع ہوئی، کائٹ فلائنگ، پتنگ اڑانا، یہ ایک بڑا بہار کو، موسم بہار کو ویلکم کرنے کے لیے اس کا آغاز ہوا. لیکن آپ ذرا یہ سوچئے جب تک یہ رسم وہ مضر ثابت نہیں ہوئی تھی، نقصان دہ ثابت نہیں ہوئی تھی، اس وقت اس میں جو خاص طور پر ہمارے نوجوان بچے ہیں یہ بڑی دلجمی سے حصہ لیتے تھے، بڑی خوشی سے حصہ لیتے تھے. دوستوں کو بلایا جاتا تھا، کھانے پکائے جاتے تھے، ہو ہا کی آوازیں آتی تھیں، بو کٹا کی آوازیں آتی تھیں، پتنگ کاٹنے کا، پتنگ لوٹنے کا، اور پتنگ کاٹنے پر جو وہ فکرے کسے جاتے تھے ان کا ایک اپنا ہی مزہ تھا. لیکن ہوا یہ کہ یہاں پر دھاتی ڈور کا استعمال کیا گیا اور پتنگ چونکہ شہروں میں وہ بلڈنگز بڑی ہوتی گئیں، مکانات اونچائی کی طرف چلتے گئے، اور جس کی وجہ سے کئی حادثات ہوئے. ان حادثات کی وجہ سے پھر اس رسم میں جو غیر ضروری باتیں شامل ہو گئیں، جو ولگیرٹی اور اوبسینٹی کے عناصر شامل ہو گئے، اور پھر دھاتی ڈور سے آپ کو پتہ ہے کئی لوگوں کے جو گلے کٹے گئے لاہور میں اور دیگر شہروں میں. اب ان کی وجہ سے پھر یہ کرنا بڑا، ہائی کورٹ لاہور کو یہ پابندی لگانی پڑی کہ اس رسم کو ختم کر دیا جائے. اچھا، یہ ایکسٹریمزم ہوتی ہے کہ ایک طرف بالکل ہی آپ بہت آگے چلے جائیں اور دوسری طرف بالکل ہی اس کو ختم کر دیں. چاہیے یہ تھا کہ لاہور کے جو کھلے میدان ہیں، جو پارکس ہیں، جو گراؤنڈز ہیں، جو دریائے راوی بالکل خشک پڑا ہے، وہاں جا کر ان کو اجازت دے دی جاتی کہ وہاں جائیں اور اس فنکشن کو، اس رسم کو منائیں، اور تھوڑی دیر کے لیے وہ ہنسی خوشی کا باعث بنے اور بہار کو ویلکم کرنے کا جو وہ کرتے تھے وہ کرتے رہیں. لیکن یہاں پر چونکہ وہ ایکسٹریم لیمٹس ہیں، ہماری دونوں طرف ایکسٹریم پولز ہوتے ہیں، تو اس کو ختم کر دیا گیا. اب پھر اس میں کوئی دوبارہ شروع ہوئی، کوئی سیاسی مداخلت ہوئی، اور ابھی بھی اسی طرح چل رہا ہے. ابھی بھی جو ڈورے اور پتنگے بنانے والے ہیں، جو جمع کرنے والے ہیں، پولیس ان کے خلاف ریڈ کر رہی ہوتی ہے، ان کو جیلوں میں بھیجا جا رہا ہوتا ہے اور ان کو پکڑا جا رہا ہوتا ہے. مطلب یہ دس از پاکستان، کہ اس کا حل جو ہے نا ہم وہ نہیں نکالتے. اسی طرح بہت ساری رسمیں ایسے ہیں کہ جو جیسے ابھی 2-4 کا آپ نے ذکر کیا وہ ہمارے لیے اچھی بھی ہیں، ہم ان کو ایکسٹریمسٹ ہونے کی وجہ سے بالکل ان کو بین کرنا چاہتے ہیں، ان کا نام و نشان مٹا دینا چاہتے ہیں، اور ان سے جو عوام کو خوشیاں مل رہی ہوتی ہیں، جو عوام کے چہروں پر مسکراہٹیں آتی ہیں، وہ بھی ہم ان سے چھین لینا چاہتے ہیں. تو اس کے بین اگر رہ کر کام کیا جائے، مڈل میں رہ کر کام کیا جائے، جو اس کے مضر اثرات ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے، جو اچھے اثرات ہیں ان کو چلنے دیا جائے، تو پھر شاید یہ اتنی نقصان دہ نہ ہو جتنی اب بن چکی. جی، جو ہے وہ لمٹ میں رہ کے کام کیا جائے تو وہ بہتری کی طرف جاتا ہے. جی، ہم نے آج جو بات کی ہے کہ جو شادی بیاہ میں جو ہم نے غلط رسومات، جو رواج ہیں وہ مطلب ہے کہ ان کو پہناوا دے لیا ہے، ان کو مطلب ہے وہ پختہ کر لیا اور مزید بگاڑ کی طرف ہی جا رہے ہیں. دیکھیں، جب ہم مہندی کرتے ہیں تو بھی کیا ہوتا ہے کہ جو لڑکے ہوتے ہیں جو باہر سے آئے ہوتے ہیں ان کو آپ گھر میں داخل کر لیتے ہیں، وہ آٹومیٹک گھر میں داخل ہو جاتے ہیں. ہر گھر میں پردہ ہوتا ہے، خواتین ہوتی ہیں، تو وہ مطلب ہے کہ پہلے کبھی ان کا پردہ جو ہے وہ اس طرح مطلب ہے گھر اندر سے کسی نے دیکھا بھی نہیں ہوتا ہے. تو ان لوگوں کا ساروں کا اندر داخل ہو جانا، لائٹنگ والے کا اندر داخل ہو جانا، اور اس کے بعد جو ہے وہ مووی بنانے والا جو ہے وہ دولہے سے پہلے ہی جو ہے وہ اندر پہنچا ہوتا ہے. تو یہ ساری جو رسم رواج ہیں ساری غلط ہیں، اور ان پہ جو ہے وہ بے دریک ہم جو ہے وہ پیسے بھی لگا رہے ہیں. اگر مطلب ہے کہ لمٹ میں رہ کے یہ جہیز کی لعنت جو ہے سارے باتیں تو کرتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں اس طرح ہمارے اندر یہ کیل کی طرح جو ہے وہ ٹھونکی جا چکی ہے، تو جو باہر نکالنا جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہو گیا ہے. تو اس کو جہیز کی لعنت کو ختم کرنا اور اتنے بڑے بڑے جو ہیں وہ فنکشن کرنا اپنی استطاعت سے بڑھ کر اور قرضہ لے کر، تو دیکھا دیکھی اور لوگ کیا کہیں گے، تو اس لوگ کیا کہیں گے پہ جو ہے وہ بگاڑ نے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے. پھر لوگ وہی کہتے ہیں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اتنا زیادہ قرض لے کے اپنی استطاعت سے جب ہم باہر ہو کے کام کرتے ہیں تو وہ آنے والی جو نئی جو مطلب ہے ایک میاں بیوی کی ایک فیملی بنتی ہے، اس میں بھی مسئلے مسائل جو ہے وہ اس کا باعث بنتی ہے. تو آپ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہمارا پروگرام جو ہے وہ کیسا لگا جو ہم نے آج رسم و رواج پہ کیا. تو آئندہ پروگرام کس موضوع پہ رکھیں، اور اپنا جو ہے وہ قیمتی رائے بھی دیجیے گا، کون سے رسم و رواج غلط ہیں اور کون سے اچھے ہیں، اور کن کو ختم ہونا چاہیے اور کن کو پروان چلانا چاہیے. تو اسی کے ساتھ جو ہے ملک روز زبیر کو ریڈیو آواز FM 107 سے اجازت دیں. پروگرام فلیش پوائنٹ کے ساتھ
پروفیسر ظہیر احمد ہجرا صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس بارش کے موسم میں بھی وہ بارش میں تشریف لائے اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں وقت دیا. تو اسی کے ساتھ ملک روک زبیر کو اجازت ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کے حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.